अहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न हलालन तय्यिबन। इंशाअल्लाह हम आज सूरह रात पढ़ेंगे। सूरह रात जो है वो मक्की सूरत है और ये भी उसी दौर में नाजिल हुई जिसमें सूरह यूनुस हमने पढ़ के जा चुके हैं और सूरह हूद और सूरह अराफ, क्योंकि मक्की सूरत है और वही टाइमिंग्स हैं और ये वही टाइमिंग्स है जब कुफार की जो परसिक्यूशन थी वो बहुत ज़्यादा उरूज पर पहुंची हुई थी। और उसी तरह दावत तौहीद है, उनको अल्लाह ताला ने निशानियाँ खोल खोल कर बयान की हैं, जिस तरह अल्लाह ताला ने हम पिछली सूरतों में हमने पेश की। और सूरत का जो मुद्दा है पहली आयत में पेश कर दिया गया, यानी ये कि जो कुछ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे हैं वही हक है, मगर ये लोगों की गलती है कि उसे नहीं मानते। और सारी तकरीर जो है वो इसी मरकजी मजमून के गिर्द घूमती है और इसी सिलसिले में बार बार मुख्तलिफ तरीक़ों से तौहीद, माद, रिसालत की हक़ानियत साबित की गई है और इन पर ईमान लाने के अखलाकी और रूहानी फ़वाइद समझाए गए हैं और उनको ना मानने के नुकसानात बताए गए हैं। और ये ज़हन नशीं किया गया है कि कुफ्र सरसर एक हिमाकत और एक जहालत है। फिर चूँकि सारे बयान का मकसद महज़ दिमागों को मुतमईन करना नहीं है, दिलों को ईमान की तरफ खींचना भी है, इसलिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल्स भी दी हैं इसके अंदर। और एक-एक दलील और एक-एक शहादत को पेश करने के बाद ठहर कर तरह-तरह से अल्लाह ताला ने तरगीब भी दी है लोगों को कि नादान लोग जो हैं अपनी गुमराहाना हठधर्मी से बाज़ आ जाएँ। और इसी तरह जो है मुखालफिन के दिलों में जो शुबहात हैं उनको रफ़ा किया गए हैं और इस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मुतालिक जो उनके दिलों में शुबहात पाए जाते थे, अल्लाह ताला ने उसके लिए भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पे कहा है कि ये नबी जो है हमारी तरफ से भेजे गए हैं, ये किताब हमारी तरफ से ही भेजी गई है, ठीक है ना? और उनकी उसके ऊपर जो है अल्लाह ताला ने गवाही दी है। चलिए अब हम शुरू करते हैं सूरह रात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम रा तिलका आयातुल किताब वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़्क़ु वलाकिन्ना अक्सरन नासि ला युमिनून। अलिफ लाम मीम रा, ये किताब इलाही की आयात हैं और जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है वो ऐन हक है, मगर तुम्हारी कौम के अक्सर लोग मान नहीं रहे हैं, ठीक है ना? उसी तरह का जैसे पिछले सारे हम पढ़ के जा चुके हैं, अल्लाह ताला ने इसी तरह यहाँ पे भी सूरह हुरूफ मुक़त्तआत से शुरू किया है, तारीफ है इसके अंदर। यहाँ पर सूरत से भी, किताब से मुराद सूरत भी हो सकती है कि ये सूरत है जिसकी किताब इलाही की आयात हैं, जो कुछ अल्लाह ताला यहाँ पर हमें बता रहे हैं। अब अल्लाह ताला यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे हम पिछली भी आयत में पढ़ के जा चुके हैं और हमने पढ़ा पीछे भी कि आयत थी कि तुम इनके लिए कितने ही हरीस क्यों ना हो, ये मानकर ना देंगे। ठीक है ना? हरीस से मुराद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी आरज़ू थी कि लोग जो हैं वो ईमान ले आएँ। तरह-तरह के दलाइल पेश किए, तरह-तरह के, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सहाबा कराम जो थे वो उसके एक मुकम्मल, आप ये देखिए, एग्ज़ाम्पल थे। नमूना बन के उन्होंने दिखा दिया था हर चीज़ का, अपने अखलाक का, अपने किरदार का, हर लिहाज से, दावत पहुँचाने के लिहाज से भी। लेकिन उसके बावजूद भी फिर निशानियाँ कुरान की नाज़िल हो रही थी, एक-एक चीज़ बयान हो रही थी। लेकिन जब इतनी चीज़ों के देखने के बाद भी जब ये अकल नहीं ला रहे थे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तुम्हारी कौम के अक्सर लोग जो है वो मान नहीं रहे हैं, यानी वो हक से जो है वो अंधे हैं, उससे कोई रिफ्लेक्शन हासिल नहीं कर रहे। आयतें उनको सुनाई जा रही हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो उससे जो है सबक हासिल नहीं कर रहे। और हम ये देख रहे हैं कि सूरह रात जो है इसके मायने क्या है, थंडर। इसमें ये लफ्ज़ आया है, हालाँकि इसके ऊपर बहस नहीं की गई है। यानी थंडर के बारे में बताया गया है कि मतलब इस जो कड़क है, बारिश है, बादल हैं, वो भी अल्लाह ताला के खौफ से जो है वो डरे रहते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। एक इंसान ही ऐसा है जो सरकशी में और फिर तबर्रुद के अंदर जो है वो मानता नहीं, उसकी निशानियों से राज़ बरसता है। अब अल्लाह ताला आगे बता रहे हैं और फिर ठीक है कि फिर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि कितनी ही निशानियाँ हैं, ज़मीन और आसमान में लोग उस पे से गुज़रते हैं, उससे एराज़ करते हैं। और सूरह यूसुफ में है कि वो अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं करते। और ये सूरत जो है वो हमें दावत दे रही है कि हम अपने इंटेलेक्ट, अपने विज़न और अपने थॉट्स को इस्तेमाल करें। क्योंकि हम जितनी भी हम चीज़ें पढ़ के जा चुके हैं। और 1 मिनट है ना, कोई जॉइन होना चाह रहा है, 1 मिनट।
یہ صورت ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ ہم اپنی انٹلیکٹ، اپنے ویژن اور اپنے تھاٹ کو استعمال کریں، یعنی ہم اپنی فکری صلاحیتوں کو استعمال کریں۔ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہم جب یہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمیں نئی نئی چیزیں پتہ چل رہی ہیں ہمیں، تو یہ چیز میرے ساتھ بھی ہو رہی ہے۔ جب میں یہی سوچتی ہوں کہ میں نے یہ چیزیں پہلے بھی پڑھی تھی، تو بعض چیزیں مجھے ایسی محسوس ہوتی ہیں کہ میں نے تو ایسی پڑھ کے گزر گئی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، اس سے میں یہ سبق بھی حاصل کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہمارا ہے کہ بعض دفعہ جو ہے ہم توجہ نہیں دے پاتے چیزوں پر، کچھ چیزوں پہ ہماری توجہ ہو جاتی ہے، کچھ چیزوں سے ہم جو ہے بے توجہی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان ہے، پڑھیں گے ابھی بہت ساری چیزیں جو ہو سکتا ہے ابھی بہت ساری چیزیں ابھی بھی ایسی رہ جائیں، اور پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ توفیق دے اگلے سال پڑھیں تو وہ ہمیں دوسرے طریقوں سے وہ چیزیں سمجھ میں آئیں۔ تو یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، اور اس میں ہمیں نئی نئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس کے لیے جو ہے اپنے ذہن کو، اپنے ویژن کو، اپنے تھاٹس کو جو ہے اس کے تابع کرنا ہوگا کہ ہم کس عظمت والے کا قرآن پڑھ رہے ہیں، جس نے جو ہے اپنی علم کے ساتھ، اپنے طاقت کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ جو ہے اس میں ہر چیز کو سمو دیا ہے جو ہماری زندگی سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں۔ اچھا، وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو اور ایسے سہاروں وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ اپنے تخت سلطنت پہ جلوہ فرما ہوا اور اس نے آفتاب و مہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے پھر وہی آفاق کی جو ہے وہ مثالیں دے رہے ہیں، یہاں پر پہلے آسمان کی مثال دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو جو بنا، یوزلی جب چھتیں بنائی جاتی ہیں تو ان کے پلرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو آسمان بنائے ہیں، اور آسمان جو ہے بظاہر یہ کہنے کو تو آسمان ہے لیکن یہ ایک اسپیس ہے، لیکن ہمیں یہ آسمان نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایز اے پروٹیکشن، ہم سمجھ لیں کہ ہمیں اپنے اوپر ایک پروٹیکشن نظر آتی ہے، لیکن دیکھا جائے تو کیا ہے، اگر ہم اس میں جہاز جب اڑتے ہیں یا اس میں جو سیٹلائٹس ہوتے ہیں اوپر جاتے جائیں تو اسپیس ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے اندر جو چیزیں بنائی ہیں، ٹھیک ہے نا، چاند، سورج، ستارے اور جتنے بھی جو سیارے ہیں، وہ کیا ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہے ایک میگنیٹک فورس کے ذریعے جو ہے وہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے سورج جو ہے وہ چاند کی طرف لپک جائے، چاند جو ہے وہ زمین کی طرف لپک جائے، جو سیارے جو آپس میں ٹکرا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایسے جو ہمیں جو نظر نہیں آتی وہ کششیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو ہے وہ پیدا کر دی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں اگر ہم جب اس اپنی زمین سے ہی کوئی چیز اچھالتے ہیں تو اچھل کر جو ہے فوراً جو ہے وہ کشش کے تحت، زمین کی جو کشش ہے اس کے تحت وہ چیزیں نیچے ہی آتی ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آسمان جو سورج ہیں، چاند ہے، ستارے ہیں، وہ بھی تو آسمان کے اوپر ہیں لیکن وہ نیچے نہیں آ رہے، اور بادل ہیں وہ نیچے نہیں آ رہے، ٹھیک ہے، ایون کے پرندے ہیں وہ نہیں گرتے، جہاز ہے وہ نہیں گرتا، تو کس نے ان کو جو ہے وہ کنٹرول کیا ہوا ہے، کون سی طاقت ہے، کون سی پاور ہے جس نے ان کو کنٹرول کیا اور وہ نیچے نہیں گرتی تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کہہ رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کی طرف جو ہے وہ ہم نظر کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان چیزوں کو جو وہ پیدا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی تخت سلطنت پہ جلوہ فرما ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ بار بار جب یہ بتاتے ہیں کہ اس نے ان تمام چیزوں کو بنایا، ٹھیک ہے، لیکن اب تخت سلطنت پہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کر دیا، ٹھیک ہے، اب یہاں اللہ تعالیٰ آسمان کا الگ سے ذکر کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سخت سلطنت پہ جلوہ فرما ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام انتظامات اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، بنا کر اللہ تعالیٰ کہیں الگ کونے میں نہیں بیٹھ گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا انتظام چلا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ اگر اس سلطنت کے 2 خدا ہوتے یا 3 خدا ہوتے یا کئی خدا ہوتے تو اس سلطنت کا نظام جو ہے وہ بگڑ چکا ہوتا، اور ہم خود دیکھتے ہیں کہ اگر ایک سلطنت، اگر جیسے حکومت چل رہی ہے، اگر حکومت میں 2 صدر بن جائیں یا 2 وزیر اعظم بن جائیں تو ملک کبھی بھی صحیح نہیں چل سکے گا، اسی طرح ایک گھر کا 2 سربراہ ہو جائیں یا زیادہ سربراہ ہو جائیں تو گھر مکمل طور پر جو ہے آپ اس کی حالت دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اب یہ انسان کیسے تصور کر سکتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے میں جو ہے دوسروں کا بھی ہاتھ ہے، تو اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں جو اتنا زیادہ ہمیں توازن نظر آ رہا ہے، ایک ترتیب نظر آ رہی ہے، ایک عدل نظر آ رہا ہے، توازن نظر آ رہا ہے، تو یہ یقیناً جو ہے وہ کسی ایک ہی کے ہاتھ کا کام ہے، اور مالک کائنات کا جو اپنی قدرت کے ساتھ جو ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ تو یہی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسی نے آفتاب و مہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا، یعنی وہ اپنے حساب سے چلے جا رہے ہیں، ایک وقت پہ سورج آتا ہے، ایک وقت پہ چاند آتا ہے، اور اپنے حساب سے اسی لحاظ سے جو ہے وہ دن اور رات بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ ہی نے آسمان اور زمین کو، سورج اور چاند کو پیدا کیا، اور سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہی ہیں، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا،
کہ اللہ ہی نے بنایا اور وہ سب اپنے اپنے فلک میں تیر رہی ہیں. اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں بھی بتایا ہے. نہ سورج کے بس میں ہے کہ چاند کو جا پکڑے، نہ چاند کے بس میں ہے کہ سورج کو جا پکڑے. یعنی کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے، ہاں یہ طاقتیں کب ختم ہو جائیں گی، یہ بیلنس کب ختم ہو جائے گا، جب قیامت آ جائے گی. جب قیامت آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جو جو ربط ہے، جو ان کے درمیان جو کشش ہے، ان کی گرفت جو ہے وہ ڈھیلی پڑ جائے گی. تو آسمان پر جب ان کی گرفت ڈھیلی پڑے گی تو آسمان بھی پھٹ پڑے گا. تو تمام چیزیں جو ہیں اپنے توازن کو کھو دیں گی اور پھر تباہی جو ہے وہ سب اپنی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ وہی پانی جو آج آگ بجھانے کے کام آتا ہے، اس پانی کے اندر ہی وہ جو ہے آگ لگی ہوئی ہوگی. تو یہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو آج اپنا پابند بنایا، اللہ کے حکم سے ہی وہ اپنی پابندی کو توڑ دیں گی. ٹھیک ہے نا، اللہ کے حکم سے آج وہ قائم ہے، اللہ کے حکم سے وہ کل جو ہے تباہ ہو جائیں گی. تو اللہ یہ تمام چیزیں اللہ کیوں بتاتے ہیں؟ اپنی طاقت کو بتانے کے لیے کہ میں ہی مالک ہوں، میں ہی خالق ہوں، میرا ہی حکم چلنا چاہیے. تو اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک چل رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو باقی رہ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی، سوائے اللہ کی ذات کے، ایون کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کو بھی کہے گا کہ جو ہے وہ مر جاؤ. تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے چیز پیدا کی سوائے اللہ کی، یہ دکھانے کے لیے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے. تو ہر وقت اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک نظام بنایا ہے. سورج کا نظام جب تک چل رہا ہے، چاند کا نظام جب تک چل رہا ہے، زمین اور رات جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہی ہیں. اور اس کے بعد یہ تباہ برباد کر دی جائیں گی. اور ہم نے پڑھا کہ جب انسان مر جائے گا، جب قیامت قائم ہو جائے گی، سب مٹی میں چلے جائیں گے. تو پھر ایک وقت تک جو ہے سب سارے انسان جو ہے، حیوان جو بھی ہیں، سب ایک وقت تک جو ہے زمین کے اندر ہی رہیں گے مرے ہوئے، جب تک کہ زمین اور آسمان کو اللہ بنا کر کچھ نہ کچھ کر دے. اور جو زمین اور آسمان ہم آج دیکھ رہے ہیں، وہ زمین اور آسمان وہ نہیں ہوں گے. جو کیفیت ہم محسوس کریں کہ زمین اتنی چھوٹی نہیں ہوگی. زمین کو اللہ تعالیٰ کیا سے کیا بنا دے گا، کیونکہ زمین ہی اصل میں انسان، اللہ کہہ رہے ہیں نا، ہم نے سورہ زمر میں پڑھیں گے، اس زمین ہی کے وارث ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ. اور اسی طرح عیسائیوں کا کیا نظریہ ہے کہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بس ہمارے عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے ہمارے گناہوں کا کفارہ کر دیا. ہم عیسیٰ علیہ السلام جو ان کو فالو کریں گے، ان کے لیے بس ہیون میں بادشاہی انہی کے لیے ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام کی اور ان کے فالوورز ہوں گے، ان کی بادشاہی ہوگی. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بادشاہی ان کی ہوگی جو اللہ پر اور اپنے رسولوں پر ایمان لائے. صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت کے لیے نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی قومیں گزر گئیں، ان میں جتنے بھی صالح لوگ تھے اپنے نبیوں کے ساتھ جو ایمان لائے تھے، ان سب کے ساتھ جو ہے وہی وہ ہوگا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اچھے لوگ ہوں گے، جو ایمان لائیں گے، ان کو فالو کریں گے، وہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس زمین کے وارث ہوں گے. اس کی لوگ دوسری انٹرپریٹیشن بھی کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ زمین کا وارث، اللہ نے بار بار یہ لفظ استعمال کیا ہے. تو لیکن اس زمین کی کیفیت کیا ہوگی، اس آسمان کی کیفیت کیا ہوگی، اس کے بعد جب انسان دوبارہ اٹھایا جائے گا. کیونکہ ہم انسان بھی کچھ سے کچھ بنا دیے جائیں گے. ہم ہوں گے وہی، ہم پہچانیں گے بھی ایک دوسرے کو، لیکن ہماری جو چینج کہہ رہے ہیں خوبصورت کر، جو مومنین ہوں گے وہ 33 سال کی ان کی جو عمر بتائی گئی ہے کہ وہ ہم عمر ہوں گے، کم سن ہوں گے، ہم عمر ہوں گے، اور یہ کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت بنا دیے جائیں گے. تو ظاہر وہ کچھ سے کچھ بنا دیے جائیں گے نا ہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے، لیکن ہماری اصل شخصیتیں وہی ہوں گی. ہم ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی، ہم اپنے جو دنیا کے وقت ہے ان کو یاد بھی کریں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن ہم بھی چینج کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس وقت انسان جو یہ نہیں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے کالا بنایا تھا، تو نے مجھے گورا بنایا تھا، تو نے مجھے چھوٹا بڑا بنایا تھا. اس وقت جو ہے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. سارے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایک ہی طرح کر دیں گے. تو یہ کس کے اختیار میں ہے؟ یہ سب تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں. اور اللہ ہی اس سارے کام کی جو ہے تدبیر فرما رہا ہے. یعنی اپنے انٹائر کریشن کا جو انتظام ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی ایک بھی اپنی وہ کریشن سے، چاہے وہ باریک سے باریک ہو، موٹی سے موٹی ہو، بڑی سے بڑی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اگر ہم یہ انتظام انسان کے ہاتھ میں دے دیتے تو پھر زمین میں اور آسمانوں میں فساد کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں اپنے ہاتھ ہی میں رکھی ہیں، اور وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے. اور نشانیاں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیوں بیان کر رہا ہے؟ تاکہ ہم اس سے سبق لیں، اور پھر شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو. یعنی اتنی کلیئر نشانی کو واضح کرنے کے بعد بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ کہیں غائب نہیں ہو گیا، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ یہی ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے ہر جو ہے کام سے جو واقف ہے، ہمارے ہر عمل سے واقف ہے. تو ہم دنیا میں اس طرح زندگی گزاریں کہ ہمیں یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام میں، ہر چیز میں جو ہے وہ ہمیں باقاعدگی سے دیکھ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا انصاف جو ہے بے لاگ ہے. اگر دنیا میں انسان کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی ہے
ٹھیک ہے، کوئی ظلم ہوا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ساتھ انصاف آخرت میں نہ کرے. آخرت برپا ہونی ہے اور اسی لیے جو ہے وہ برپا ہونی ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ضرور. اور پھر دوسری بات یہ کہ انسان یہ یقین کر لے کہ دنیا کی زندگی صرف نہیں ہے بلکہ انسان کو مر کر دوبارہ اٹھنا ہے اور اسے پھر اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ پیش ہونا ہے. اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھوٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں. اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیا، وہی دن پر رات طاری کرتا ہے. ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں ان چیزوں کا کیوں مطلب بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس لیے کہ ہم انہی چیزوں پر غور و فکر کر کے. اب دیکھیں ہم قرآن پڑھتے جا رہے ہیں لیکن چیزیں، اللہ کی باتیں جو ختم نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اس میں کتنی گہرائیاں ہیں، ایک ایک بات کے اندر جو ہے کتنی گہرائی ہے. ٹھیک ہے نا. اب اللہ تعالیٰ نے جیسے پیچھے پورے آسمان اس کے اندر کی چیزوں کی بات بتائی نا، آسمان، سورج کی، چاند کی، اور جو بھی اس کے اندر ٹھہرا ہوا ہے ہر چیز کی. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ زمین کی الگ سے بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کر دیا. اب یہاں پہ الگ سے آسمان کا ذکر کیا. اب یہاں پر زمین کی بات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا. اور کس مقصد کے لیے پھیلایا؟ کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں مخلوق کو اپنی جو ہے بسانا تھا. ہر طرح کی مخلوق کو، نہ صرف انسان کو. انسان تو بیسک چیز سب سمجھ لیں کہ ہے، لیکن اس کے لیے جو ارینجمنٹ تھی، ان کے لیے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جو زینت بنانا تھا، ان کے لیے بھی تو چیزیں چاہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ زینت کی تمام چیزیں جو ہمارے لیے میسر کر دی زمین کے اندر. تو یہاں اللہ تعالیٰ زمین کی کیفیت بیان کر رہا ہے. اور زمین کیا اللہ تعالیٰ نے بالکل پھیلا دیا. کہ آپ زمین کو دیکھیں تو ایک بہت بڑی جو اسفیئر تھنگ ہے کہ اس کا کوئی کونا ہی نہیں ہے. جیسے چلتے جاؤ انسان ایک کونے سے شروع کرے گا، پھر پوری زمین میں گھوم کے آ جائے تو واپس جو اسی جگہ پر آ جائے گا. تو زمین جو ایک بہت ہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام مختلف چیزوں سے جو ہے وہ کر دیا ہے. اس میں پہاڑ ڈال دیے ہیں، اس کے اندر مختلف خطے بنا دیے ہیں. اس کے اندر کچھ خشک زمینیں ہیں، کچھ گارڈنس ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سجا دیا ہے مختلف خطے بنا کے اللہ تعالیٰ نے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ، اور پھر دوسری بات یہ کہ یہاں پر اللہ بتایا نا کہ اللہ جو نشانے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا جو ہے نہ کوئی اسپیس میٹر رکھتا ہے. اسپیس، میٹر اور ٹائم، اللہ تعالیٰ کیا جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی. دن رات بنا دینا، صبح شام بنا دینا، اللہ تعالیٰ کیا یہ چیزیں جو ہے وہ کوئی میٹر نہیں رکھتی. اور وہی ہے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین کو جو بنانے کا اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے، وہ لے کر ہمیں ڈھلک نہ جاتی. یعنی ہمیں وہ گھوم نہ رہی ہوتی اس طرح. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے، اس کو ایک فرم کرنے کے لیے ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے. اور پہاڑ کیسے تھے؟ کہ اس میں پہاڑوں کے کھوٹے گاڑ رکھے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ فرملی فکسڈ ہیں، ڈیپلی روٹیڈ ہیں. تو یعنی کہ پہاڑ کو ہلائیں تو وہ ہل سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ہل سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرم رکھنے کے لیے کہ وہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں کا جگہ جگہ ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے. تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی ایک مصلحت ہے کہ اس کو اس طرح ہونا تھا. اللہ چاہتا تو زمین میں کچھ بھی نہ بناتا، تب بھی زمین ایسی ہو سکتی تھی. لیکن اللہ کو پتا تھا کہ چیز کو کس طرح بنانا ہے، اس کو کس طرح سے ترتیب دینا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی کیئر کے لیے، زمین کی کیئر کے لیے، جس طرح سے کیل ٹھونکی جاتی ہے دیوار میں کوئی تصویر لگانے کے لیے، کوئی چیز آویزہ کرنے کے لیے تاکہ وہ اچھی طرح سے اس میں فکس ہو جائے، اسی طرح زمین کو فکس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پہاڑوں سے اس کو فرم کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے دریا بہا دیے. یعنی اللہ تعالیٰ بتایا کہ اب پہاڑ اللہ تعالیٰ نے اتنے ہیوج بنائے، اتنے ماؤنٹین جو تھے وہ ہیوج تھے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہر دریا سے مراد یہ ہے کہ ہر طرح کا پانی بہا دیا. صرف یہ نہیں رکھا کہ صرف سمندر ہی سے پانی حاصل کرتے ہیں انسان. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ہماری سہولت کی، انسان کو بہت دور جانا پڑتا پانی لینے کے لیے سمندروں میں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے قریب ہی لیکس بنا دی ہیں، پونڈس بنا دیے ہیں. یعنی ہماری سہولت کے لیے جگہ جگہ جو ہے نہریں بن گئی ہیں کہ ہم آرام سے پانی جو ہے وہاں پہ حاصل کر دیں. ٹھیک ہے. اور اب تو اس زمانے کی بات تو یہ تھی کہ تو نہروں سے ہی پانی حاصل کرتے تھے یا کنووں سے پانی حاصل کرتے تھے. آج تو ہمارے یہ بھی مسئلہ نہیں رہا، آرام سے نلوں کے اندر پانی آتا، ہم آرام سے جو ہے پانی کو انجوائے کرتے ہیں. تو اینی فارم آف واٹر. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اسی نے جو ہے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے. تو اب اللہ تعالیٰ نے نہ صرف پانی پیدا کیا بلکہ اسی پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہے درخت اگائے، نباتات اگائیں. اور ان نباتات کی جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ جو یہاں پہ جو ثمرات کا لفظ جو یوز ہوتا ہے نا، ثمرات صرف پھلوں کا نہیں ہوتا. ثمرات سے مراد ہے کہ آل پروڈیوس، جو سبزیاں ہیں، پھل ہیں اور گرینز ہیں، اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں ثمرات کے اندر. تو جب بھی اللہ تعالیٰ ثمرات کا لفظ یوز کرتے ہیں، اس میں جو تمام پروڈیوس جو ہم یوز کرتے ہیں وہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل آ جاتی ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کے جوڑے پیدا کیے. جوڑے سے کیا مراد ہے؟
کہ اس کا 3 یا 4 اس کے جو میننگ نکلتے ہیں. ایک منٹ. ایک تو یہ ہے کہ میل اور فیمیل، یعنی ان کے اپنے اندر ہی ریپروڈکشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، پودوں کے اندر بھی، اور کراس پولینیشن ہوتی ہے. دوسری یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ سب کچھ فروٹ جو سیم ہی اس کے ہوتے ہیں، لیکن کچھ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے مٹھاس اس کی ذائقے میں میٹھا بنا دیتے ہیں، کچھ کو کھٹا بنا دیتے ہیں، کچھ کو کڑوا بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ ایک ہی طرح کے پھل لیں گے لیکن آپ کو ذائقے جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوں گے. پھر اسی طرح اس سے یہ بھی معنی نکلتے ہیں کہ کچھ جو ہے وہ نرشنگ ہے، کچھ جو ہے نان نرشنگ ہے. جیسے آپ بیریز کو لیتے ہیں، کچھ بیریز کتنی اچھی ہیں، کتنی فائدہ مند ہیں، لیکن کچھ بیریز جو ہوتی ہیں وہ کیا ہیں، وہ پوائزنس بھی ہیں. مشروم بھی نکلتے ہیں، جیسے ہم نے دیکھا کہ مشروم کتنے اچھے ہیں صحت کے لیے، اور اسی طرح کچھ مشروم جو ہے پوائزنس بھی ہوتے ہیں، نہیں کھا سکتے، ان کو دیکھ کے کھانا پڑتا ہے جو ہے مشروم وغیرہ بھی. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ 2 ڈفرنٹ کائنڈ جو ہے وہ ہر اللہ تعالیٰ نے جو ہے جتنی بھی کائنڈ بنائی ہیں ان کی 2 یا 2 سے زیادہ جو ہے ڈفرنٹ کائنڈس ہیں. جیسے ہم یہ دیکھیں کہ انینز ہے، انین کتنی فارم میں آتی ہیں، انین جو ریڈ انین بھی ہے، یلو انین بھی ہے، وائٹ انین بھی ہے. اس طرح پوٹیٹوز بھی ڈفرنٹ فارم میں آتے ہیں. تو کتنی ساری جو ہم لیمن ہے، لائم کی شکل میں بھی آتا ہے. جو ایپل ہے، ایپل کی بھی مختلف آپ قسمیں یا کائنڈ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے مطلب مختلف 2 یا 2 سے زیادہ کائنڈس اس کی ہیں، جوڑے سے مراد یہ. تو یہاں پہ اس کے علماء نے، اسکالرز نے مختلف انٹرپریٹیشن کی ہے. اب دیکھیں یہ جو لوگوں نے یہ چیزیں نکالی ہیں، یا تو میں تو پڑھ کے بتا رہی ہوں نا آپ کو، لیکن لوگوں نے یہ کیا کیا، یہ چیزیں جو ہیں، جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، جو کچھ ہم علم حاصل کر رہے ہیں، یہ لوگوں نے کہاں سے حاصل کی؟ تدبر سے، غور و فکر سے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جوڑے پیدا کیے، تو ان کا دماغ گیا ہوگا نا کہ یا اللہ نے جوڑے کی بات کی تو اس کا کیا مقصد ہے. ٹھیک ہے نا، جب ان کا دماغ گیا تو انہوں نے غور و فکر کیا. کسی کے ایک بات سمجھ میں آئی، کسی کی دوسری بات سمجھ میں آئی، علماء نے پڑھا، پھر ہمارے عالموں نے پڑھا، پھر ہم نے ان کو سنا تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ معنی واقعی اس کے یہ معنی ہو سکتے ہیں. تو چیزوں کو پڑھنے سے نالج گین ہوتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر جب انسان ان چیزوں کو پڑھتا ہے تو پھر اس کا دماغ خود بھی سوچنے لگتا ہے کہ ہاں واقعی میرا دماغ بھی اب سوچ رہا ہے ان چیزوں کے اوپر. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں پر، اللہ کی جو بھی دیوی نشانیاں ہیں، جب ہم اس پہ غور و فکر کرتے ہیں تو ہمارا اپنا ذہن پہ جو وہ کھلتا ہے، اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ یہاں بتانے کے بعد بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہی اوور لیپ کرتا ہے دن کو رات پر اور رات کو دن پر. ہم خود دیکھتے ہیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوپہر ہوتی ہے، دوپہر سے آہستہ 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 شام کی طرف دن بڑھ رہا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ جو ہے وہ سن سیٹ کے بعد جو ہے وہ رات ہوئی. ہم خود دن رات اس کا ایک مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں. پھر کس طرح صبح سورج نکل رہا ہوتا ہے، کس طرح سے وہ رات کو جو ہے وہ ڈھانک رہا ہوتا ہے، اس دن نکل کے آ رہا ہوتا ہے. تو ہم نہ صرف اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اسپیس کوئی میٹر ہے، یعنی آسمان کا ہم نے اسپیس میں لیا، میٹر سے مراد ہے زمین کے جتنے بھی معاملات ہیں، اور ٹائم دن اور رات. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تینوں چیزیں کوئی مسئلہ نہیں رکھتی. ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایبسلیوٹلی کنٹرول، اللہ تعالیٰ کا کنٹرول جو ہر چیز کے اوپر ہے. تو یہ باتیں جب میں پڑھتی ہوں تو لگتا ہے کہ واقعی میں جو تحقیق کرنے والے ہیں، جو غور و فکر کرنے والے ہیں، وہ کتنا علم جو ہے وہ سوچ کے سمجھ کے جو ہے وہ ہم تک پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اسی طرح سے سوچ کر خود بھی اس کو سمجھنے والے بنے. اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اس کے اندر جو ہے جتنا گڑ ڈالیں اتنا ہی میٹھا ہے، کہ جتنا پڑھیں گے قرآن کو، عربی سمجھیں گے، جتنا اس کو سمجھیں گے اسی لحاظ سے ہمیں سمجھ میں بھی آئے گا. یہ ایسی بات نہیں کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم بھی انسان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ذہن دیا ہے. دنیا میں دیکھیں، دنیا کے لیے بھی تو ہم اپنے دماغ لگاتے ہیں نا. جب دنیا کے علوم حاصل کرتے ہیں، ہمیں کوئی پروجیکٹ دیا جاتا ہے تو ہم اس پروجیکٹ پہ کام نہیں کرتے. جب جو لوگ جو ہیں وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ریسرچ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنی کوئی انوائٹ کوئی چیز انہوں نے ایجاد کرنی ہوتی ہے تو وہ کرتے ہیں نا کوئی اس طرح کی چیز کو، ان کا وہ ایک پارٹ آف دا پروجیکٹ ہوتا ہے. تو اس میں دماغ تھنکنگ لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ تو ہم لوگ اپنا مائنڈ جو ہے وہ ان چیزوں پہ نہیں لگاتے، سوچتے نہیں دماغ کو. اس وقت ہمارا دماغ جو ہوتا ہے بالکل بلینک ہوتا ہے جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، کہ ہمارا دماغ اس پہ سوچتا نہیں ہے. تو ظاہر ہے جب ہم دماغ کو ہم صرف خالی ذہن کے ساتھ پڑھیں گے نا، جب ہمارا دماغ بس ٹھیک ہے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے. تو میں بھی جب اس کو پڑھے تھی میں نے کہا اس میں کیا ایکسپلین کروں گی. پھر میں نے سنا، میں نے کہا نہیں، اس میں تو اتنی ساری باتیں سنانے کے لیے. مطلب میں پڑھتی جاتی، میں نے کہا چلیے میں آج سورہ، میں صحیح بتا رہی ہوں آپ کو، میں سورہ رات پڑھی، میں نے کہا یہ سب تو میں بیان کر چکی ہوں، اب میں اور زیادہ کیا بیان کروں گی نا. پھر میں نے اس کے بارے میں نے کہا یہ تھوڑا سنتی ہوں، میں تھوڑا پڑھتی ہوں تو دیکھیں پھر مجھے، میں نے کہا ہاں اس میں اتنی ساری باتیں ہیں ماشاء اللہ. مطلب یہ کہ دماغ ہم اپنا یوز نہیں کر رہے ہوتے اس کو بیسیکلی. جب یوز نہیں کرتے ظاہر سی باتیں پہ چیزیں ہمیں ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغ میں جو اس طرح اترتی نہیں ہے.
اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ زمینی کی بات فرما رہے ہیں کہ زمینی کے اندر اللہ تعالیٰ نے خطے بنائے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں. یعنی کچھ لینڈ جو ہے وہ فرٹائل ہیں، کچھ جو ہے فرٹائل نہیں ہیں. کچھ کی سوائل جو آپ دیکھیں ہر لینڈ کی جو ہے سوائل جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی. کچھ جو ہے بہت ہی ڈرائی سوائل ہوگی، کچھ مڈی سوائل ہوگی، کچھ میڈیم سوائل ہوگی. ٹھیک ہے نا. کچھ جو ہے میں نے آپ کو بتایا نخلستان ہے، کچھ ریگستان ہے، کچھ گارڈنس ہیں، کچھ مطلب بہت ہی خوبصورت گارڈن ہوں گے، پورے گراسی ہوں گے. کچھ جو ہے وہ صحرا بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ریگستان بنے ہوئے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری زمین کو، ٹھیک ہے تو پوری زمین، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں مختلف خطے بنا دیے. ایک پورشن جو ہے ٹوٹلی اگر ہم لانگ ڈرائیو پہ جائیں، جیسے ہم امریکہ جاتے ہیں تو راستے میں کتنی زمین کے جو ہے پورشن ہمیں نظر آئیں گے کہ یہ پورشن ہر پورشن جو ڈفرینٹ ہوگا. کہیں پہ جو وہ فصلیں اگ رہی ہیں، اتنا وہ خوبصورت جو ہے ایریا لگتا ہے، کہیں فارم ہاؤس بنے ہوئے ہیں. تو خود بخود ہمیں نظر آئے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو دوسرے سے متصل کیا ہوا ہے کہ ایک زمین بالکل نہیں اگ رہی پر ایک زمین جو اتنا کچھ اگا رہی ہے. تو یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جس نے ہمیں یہ تمام چیزیں پرووائڈ کی. زمین کو خوبصورت بنا دیا، اور زمین کو اگر ایک طرح سے بنا دیتا ہے، اس میں کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی تو ہمیں بھی مزہ نہیں آتا اس کو دیکھنے میں. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بھی سجایا اسی لیے، اور زمین کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے سجا دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہمارے کہ پھر خطے پائے جاتے ہیں. اس میں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ انہی کے اندر جو پھر اللہ تعالیٰ یہ چیزیں اگاتا ہے کہ انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن میں سے کچھ اکھیرے ہیں اور کچھ دورے ہیں. یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کچھ جو اللہ تعالیٰ جو چیزیں اگاتا ہے وہ یعنی کہ وہ معروشات کہتے ہیں، جیسے وہ بیلوں پہ اگتی ہیں. کچھ چیزیں جو بیلوں کے ذریعے آسمان جو دیواروں پہ چڑھائی جاتی ہیں وہ اس ٹائپ کی ہوتی ہیں. کچھ زمین کے اندر ہوتی ہیں، کچھ کے تنے نکلتے ہیں اسٹرانگ اور وہ اپنے تنوں پہ جا کے جو پھر وہ پھل دیتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور پھر بتایا کہ جیسے کچھ کے کھجور کی خاص طور پہ بات بتایا کہ کھجور کے درخت میں 2 اسٹیم نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. زیادہ تر ہم درخت دیکھیں گے اس میں 2 اسٹیم نہیں ہوتے، لیکن یہ کھجور کا درخت ہے جس کے اندر جو ہے ایک اسٹیم بھی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ اس کے اندر جو ہے وہ 2 اسٹیم بھی ہوتے ہیں، اور دونوں جو ہے وہ پھل دیتے ہیں. اور ہم جو پیچھے بڑھ کے جا چکے ہیں کہ حبہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ حبہ کے اندر سے ایک حبے کے اندر سے 7 اسٹیم نکلتی ہیں، اور ایک جو ہے وہ ایک دانے سے 7 بالیں نکلتی ہیں، اور ہر بالے میں جو ہے وہ 100 دانے ہوتے ہیں. تو انسان کو اس کا اجر جو ہے وہ 700 گنا تک ملتا ہے. تو ایک حبے سے جو ہے وہ 7 اسٹیم نکل سکتے ہیں. تو یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی قدرت ہمیں بتا رہا ہے. تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی کیوں مثال ہمیں تو ہمارے پاس تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری مثالیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اب تو انسان اسپیس میں پہنچ گیا ہے، وہاں جا کے اتنی زیادہ جو انسان معلومات کر رہا ہے، زمین کی تہ میں اتر گیا، زمین کی تہ میں اتر کے انسان زیادہ معلومات کر رہا ہے. اس وقت یہ سب کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے جو ہے نشانیاں بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں وہ چیز تو نہیں بتائی نا کہ ہم کہاں پہنچ گئے، لیکن ان کو جو اللہ تعالیٰ ظاہر ان کی زبان میں ان کے دور میں یہ چیز نازل ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی سے ان کو مثالیں دے رہا ہے کہ دیکھو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے، تو کیا غور سے نہیں دیکھتے کہ کوئی اور کر سکتا ہے؟ تمہارے جن کو تم نے اپنا خالق بنایا ہوا ہے، جن کو تم نے اپنا شریک بنایا ہے، کیا ان کے یہ کام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ آنکھیں کھول کر دیکھو. سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر ہم مزے میں کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر. ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. تو واقعی جو عقل سے کام لیتے ہیں انہی کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ نشانیاں ہیں. اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں، یہ جہنمی اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی اب اگر تعجب کرنا، یعنی اتنی باتوں کے باوجود بھی کہ ایک مالک ہے، وہ حقیقی ہے، اس کے آگے جانا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ پیدا کیے جائیں گے. کیا وہ مالک ہے جس نے ایک دفعہ پیدا کیا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ایک چیز کوئی کھانا ہی بنائے، فرض کریں کوئی ایک نئی ڈش ہم نے ٹرائی کی، اچھی بن گئی، تو اب ہمارے لیے اس کو دوبارہ بنانا جو ہے وہ آسان نہیں ہوگا کہ ایک چیز جو ہم نے کر لی اس کو اب دوبارہ ہم ریپیٹ کریں، بلکہ ہم پرفیکٹ ہو جائیں گے. ایک چیز کو ہم بار بار بنائیں، پہلے تھوڑی صحیح نہیں بنی، پھر بعد میں اور اچھی، اور پتہ چلا ہم اس میں ایکسپرٹ ہو گئے. تو کوئی بھی چیز جو ہم ایک دفعہ بناتے ہیں، جب ہم اس کو بار بار کرتے ہیں تو ہم ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ تو شروع سے ہی قادر ہے ہر چیز کے اوپر، تو وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ جب اسے ایک دفعہ بنایا تو دوبارہ کر دینا جو ہے، اور وہ یہ کام بار بار کر رہا ہے. اور یہ چیز جو ہم دیکھتے ہیں، ابھی دیکھیں جہاں کینیڈا میں، امریکہ میں پورے درخت جو ہے وہ کیسے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر دفعہ جو ہے جب موسم چینج ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ان کو دوبارہ پیدا کر دیتا ہے. اگر ہمیں انسان پیدا ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، لیکن دنیا میں ہم دوسری چیزوں کا مشاہدہ تو کر سکتے ہیں نا
کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، نباتات، ویجیٹیشن ساری، تو کس طرح یہ مری پڑی ہے، ابھی مردہ پڑی ہوئی ہیں سب چیزیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے جب موسم آئے گا اسپرنگ کا تو ان پہ آپ وہ کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے جب یہ جو ہے کونپلیں نکل رہی ہوتی ہیں انہی مرے ہوئے درختوں سے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں نشانیاں دکھا رہے ہیں کہ کیا ہم قادر نہیں ہیں؟ تو وہ چیزیں کیا وہ مشاہدہ نہیں کرتے ہوں گے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ درخت ایسے ہو جاتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ دوسری چیزوں کے ذریعے مشاہدہ کراتا ہے، اور پھر مرنے کا مشاہدہ تو انسان اپنے اٹھنے کے بعد ہی کرے گا. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں جو ہے وہ توق پڑے ہوئے ہیں، یعنی ایک سرکشی کی وجہ سے، نہ ماننے کی وجہ سے. تو جب توق پڑے ہوئے ہیں تو ان کی گردنوں کو، ان توق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان اکڑی ہوئی گردنوں کی وجہ سے جو ان کو توق بنائے جائیں گے، ایسی گردنیں اکڑی ہوئی ہوں گی کہ وہ جھکیں گی ہی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے جب وہاں ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو سجدہ ہی نہیں کر پائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے. استغفر اللہ. اس لیے کہ ظاہر جب ان کو دنیا میں سجدہ کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا وہ نہیں آتے تھے، اکڑتے تھے، ان کے سر جو تھے آؤٹ آف ایروگینٹ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو پھر وہ توق جو اللہ کے توق ہوں گے وہ کیسے توق ہوں گے؟ یہ جہنمی اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جہنم کے لوگ ہیں، جب یہ اتنا کچھ مان کے بھی ایمان نہیں لاتے تو ان کے دل کیسے نرم ہوں گے؟ یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ہیں ان پر اللہ کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے پچھلے قوموں کے واقعات بتا کے اللہ تعالیٰ جو بتا رہا ہے کہ نبی ہم نے تمہیں ساری قوموں کے واقعات بتا دیے، اور بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ریمائنڈرز کے طور پہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں. کیا اس سے کیا ابھی بھی سبق نہیں لیتے کہ یہ جو ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عذاب لے آؤ؟ کیونکہ یہاں ہے نا قرآن کے اندر کہ وہ کہ کہتے ہیں کہ ہم پر وہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو، اس کے آنے میں خواہ کیوں دیر لگ رہی ہے؟ کبھی وہ چیلنج کے انداز میں کہتے تھے کہ ہمیں جو ہے خدایا ہمارا حساب تو ابھی کر دے، قیامت پر نہ اٹھا کر. اتنے زیادہ سرکش تھے، اتنے زیادہ جو ہے وہ اپنی بات کو جو ہے وہ کرنے والے تھے. اور کبھی کہتے کہ خدایا اگر یہ باتیں جو محمد پیش کر رہے ہیں حق ہیں اور تیری طرف سے ہی ہیں تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور دردناک عذاب ہمارے اوپر آ جائے. کس قدر جہادیدہ آپ یہ کہہ لیں کہ کس طرح سے وہ اللہ کی جو عذاب سے جو تھے وہ بے خبر تھے کہ ارے اللہ تعالیٰ کا تو عذاب اچانک ہی آیا کرتا ہے نا، پھر انسان کو مہلت نہیں ملتی اس وقت. تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے کہ اس روش پر چلیں، ان پر اللہ کے عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام دیتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے. یعنی اتنی حرکتوں کے باوجود، اتنی زیادہ وہ مطلب ان کی ایروگینٹ تھی، نہیں مان رہے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ان کو ٹائم دیا جا رہا تھا. ان کی ان باتوں کے باوجود بھی کہ ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آ جاتا، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان سے اوور لک کر رہا تھا. ٹھیک ہے نا، کہ ٹائم دے رہا تھا اللہ تعالیٰ ان کو. یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کیوں نشانی نہیں اتری؟ تم تو محض خبردار کرنے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے. یعنی پھر اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ پھر وہی بات کہ نشانی کیوں نہیں اتری. بار بار وہ یہی تقاضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے کہ ان کے اوپر نشانی کیوں نہیں اتری، ہم تو ایمان نہیں لائیں گے. اور اللہ تعالیٰ اس کا وہی جواب دیتے ہیں کہ نشانیاں تو ہم دکھا چکے ہیں پہلے بھی قوموں کو، لیکن اب اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ نہیں تھی کہ نشانی دکھائی جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن جو تھا وہ اتنا بڑا معجزہ ان کے آگے پیش کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اب یہ نشانیاں، وہ نشانیاں جو کائنات کے اندر ہیں، وہ نشانیاں جو ان کے اپنے اندر ہیں، ان کو دیکھ کر اب یہ ایمان لائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہی لکھا تھا. قرآن کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ واضح الفاظ میں، ایلوکینٹ انداز میں اتارا ہے کہ انسان اس کو پڑھے. اور یہ تو ان کی اپنی عربی زبان تھی، ہمیں تو آتی بھی نہیں ہے، ہم تو اردو میں پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں، ان کی تو اپنی زبان تھی. اور اسی لیے جو ہے وہ جادو کا اثر رکھتی تھی. لوگ اس کو سننا نہیں چاہتے تھے، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے کہ اب یہ جادو کر دے گی یا ہمیں ہمارے دین سے دور کر دے گی. تو اسی لیے یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے تمہاری بات کو ماننے سے اس لیے انکار کر دیا کہ یہ سننا نہیں چاہتے، اور پھر انہوں نے جو ہے اپنی باتوں کو وہ بنانے کے لیے نشانی کا مطالبہ کر دیا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کریں گے جس طرح تم محض خبردار کرنے والے ہو، اسی طرح ہر قوم کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ایک رہنما بنا کر بھیجا. کیونکہ کسی بھی قوم کو عذاب دینے سے پہلے یا اس کو یعنی کہ زیادہ کا کوئی قوم میں ہادی نہیں آئے گا، کوئی رہنما نہیں آئے گا، اس کو عذاب دے دیا جائے تو وہ قوم کہے گی نا ہمارے پاس کوئی رہنما نہیں آیا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہر قوم میں ایک ہادی یا رہنما بھیجتا ہے، اور پھر اگر اس کے بعد جو ہے اگر وہ نہیں مانتے تو پھر اس کے بعد جو ان کے اوپر عذاب آتا ہے. پھر اللہ کتنی خوبصورت ایک مثال دے رہا ہے کہ اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، جو کچھ اس سے بنتا ہے. یعنی اب انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے آفاق کی مثالیں دی، ٹھیک ہے، زمین کی مثالیں دی. اب اللہ تعالیٰ انسان کے اندر کی مثال دے رہا ہے کہ انسان کے اپنے بننے کی اللہ تعالیٰ جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر وہ مثال دے رہا ہے کہ اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ اس میں کمی یا بیشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ جیسے کہ اب یہ کہ بیبی جو ہے گرو ہو رہا ہے پیٹ کے اندر، ٹھیک ہے، جو کچھ اس میں کم ہو رہا ہے
جو کچھ اس میں زیادہ ہو رہا ہے اس کی جو کیفیت ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جان سکتا، ٹھیک ہے نا۔ بعض دفعہ تو الٹرا ساؤنڈ میں بھی ہر چیز کیفیت جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتا انسان کہ اس میں اس کے اندر جو ہے کیا کیا چیز ہو رہی ہے اس بچے کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں ایک تو یہ کہ ڈیوریشن آف پریگنینسی جو ہے وہ کتنی ہوگی۔ بعض دفعہ جو ہے لوگوں کے 7 مہینے میں بھی بیبی ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ پورے 9 مہینے میں ہوتے ہیں، بعض دفعہ جو 8 مہینے میں بھی ہو جاتے ہیں۔ تو جو بیبی کا جو ڈیوریشن ہے یعنی کہ کمی یا زیادتی ہو رہی ہے نا پریگنینسی میں، تو اس کا ایک مطلب یہ کہ ڈیوریشن آف پریگنینسی، تو کوئی ڈاکٹر یہ کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ اس ڈیوریشن کو کم یا زیادہ کر دے۔ جو اللہ نے وقت لکھا ہے نا اس وقت سے پہلے بیبی نہ گرو آ سکتا ہے، نہ اس کو جو آپ زبردستی کر سکتے ہیں، جو مطلب کہ جو وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ لیبر، یعنی کہ لیبر کا جو پین ہوتا ہے اس کا بھی نہیں پتا انسان کو، کہ بعض دفعہ لوگ جو گھنٹوں میں فارغ 1 گھنٹے میں یا جاتے ہی فارغ ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ جو ہے وہ ایک دن 2 دن گزر جاتے ہیں، لیبر کا پین آ رہا ہے لیکن بیبی جو وہ نہیں ڈلیور ہو رہا، تو یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے بچے کا سائز ویٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا سائز کتنا ہوگا، اس کا ویٹ کتنا ہوگا، اس کا پرپورشن کتنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں جو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو کیسے گرو کرنا ہے، یہ بھی کوئی انسان نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، کہ بچے کی تو یہ تمام جو اس کے اندر کیا نشو و پا رہا ہے، کتنا بڑا ہوگا کتنا چھوٹا ہوگا، اس کا سائز کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اس کے علاوہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سوری ماں کے پیٹ میں سسٹ اور فیبرائٹس وغیرہ بھی گرو ہو جاتے ہیں along دا سائڈ آف دا کڈ، یعنی ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے لیکن بعض دفعہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مطلب یہ جو یوٹرس اتنا بڑا کیوں ہو گیا ہے، تو بعض دفعہ جب الٹرا ساؤنڈ کرایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پیچھے سسٹ بھی ہو رہا ہے یا فائبرائڈ اتنا بڑا ہو گیا جس کی وجہ سے جو ہے بچے کا سائز جو ہے وہ چھوٹا بھی رہ جاتا ہے۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ چیزیں اندر کیا ہو رہی ہیں، انسان اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ کتنی بڑی مثال ہے جو اللہ تعالیٰ جو انسان کے اپنے اندر سے بتا رہا ہے کہ یہ انسان کتنا بھی ترقی کر جائے لیکن انسان جو ان چیزوں پہ قادر نہیں ہو سکتا۔ انسان تو پریگننسی کروانے پہ قادر نہیں ہو سکتا اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو۔ اتنی زیادہ ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، سب کچھ آ گیا ہے، لیکن اگر جو لوگ جو ہیں ابھی تک جن کے بچے نہیں ہیں کتنے بیچارے محروم ہوتے ہیں، کتنی کوشش کر لیتے ہیں لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ اس میں کمی یا بیشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے بے شک۔ ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے، وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالاتر رہنے والا ہے۔ یعنی کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس کے یہاں ہر چیز ایک مقدار میں ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہ کمی ہو سکتی ہے نہ اس سے زیادہ جو ہے وہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کہ وہ جان رہا ہے غیب کو، وہ جان رہا ہے اندر جو کچھ بھی ماں کے پیٹ کے اندر ہو رہا ہے اس نے کیا مقدار اس کی رکھی ہوئی ہے، اور اس مقدار سے جو ہے وہ بھی مراد ہے کہ جو ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ بلڈ کی جو کمی بیشی ہو رہی ہے یا اس کے اندر جو لکوڈ ہے جہاں پہ بچہ جو ہے وہ گرو ہو رہا ہے، وہ تمام چیزیں بھی کم یا زیادہ ہو رہی ہیں، ان تمام چیزوں کی کیفیات کو بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کم ہو رہی ہے کہ زیادہ ہو رہی ہے، وہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ وہ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عالم الغیب یعنی موسٹ سپریم ہے، سب سے زیادہ سپریم ہے۔ کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کو فیلئر نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کو جو ہے اپنی طرح سے وہ عاجز نہیں کر سکتا۔ بندہ خود عاجز ہے، یعنی اپنی حرکتوں سے، یا وہ کہتا ہے کہ میں یہ کر لوں گا میں یہ کر لوں گا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو فیلئر نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے تم ہمیں عاجز کرنے والے نہیں ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے، تم تو اتنے کمزور ہو کہ تم اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے، تو تم اللہ کو کیا عاجز کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ تمہاری شکلیں اللہ تعالیٰ جو تمہارے ماؤں کے وomb میں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہے کہ وہ ہمیں جیسے چاہتا ہے ہماری ماؤں کے جو پیٹوں میں جو وہ ہمیں تخلیق دے دیتا ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ وہ بوائے ہوگا گرل ہوگا، کیا اس کی کریکٹرسٹک ہوگی، چھوٹا ہوگا بڑا ہوگا، کس قابلیت کے ساتھ وہ نکلے گا، ٹھیک ہے نا، وہ سمجھدار ہوگا یا نہیں سمجھدار ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کوئی ہمیں الٹرا ساؤنڈ کوئی نہیں بتا سکتی کہ اس بچے کے اندر ایبلٹی کس ایبلٹی کے ساتھ پیدا ہوگا، اس بچے کے اندر کیا خامی ہوگی، کوئی نہیں بتا سکتا۔ وہ بچے جب اوپر کی چیزیں تو پتہ چل سکتی ہے لیکن اندر کی جو کریکٹرسٹک ہے بچے کی وہ کوئی نہیں بتا سکتا، یہ اللہ کی ذات ہے جو وہی بتا سکتی ہے۔ یا بعد میں جب بچہ باہر آ جاتا ہے، جب وہ آہستہ آہستہ وقت، بعض دفعہ تو آٹزم بچوں کا آٹزم نہیں پتہ چلتا، بچے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ جیسے 2 سال کا یا 18 مہینے کا بچہ ہوتا ہے فوراً یہ علامات جو ہے اس بچے کے اندر جو ہے آٹزم کی جو ہے نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، کہ بچہ جو ہے ٹوٹلی وڈرا ہو جاتا ہے، آئی کانٹیکٹ نہیں کرتا بچہ جو ہے، پھر ظاہر ہے وہ بالکل الگ تھلگ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایک دم نظر نہیں آتی، بچہ بہت اسمارٹ ہوتا ہے، بالکل شروع میں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا،
لیکن 2 مہینے میں یا 18 مہینے میں یہ چیزیں جو اپیئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں بچے کے اندر. پھر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. آج کل تو ابھی تک ڈاکٹر جو ہے اس کا پراپر معلوم ہی نہیں کر سکے یہ کیا وجہ ہے، کیوں یہ چیزیں اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور یہ دماغی امراض جو ہیں بچوں کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ مختلف قسم کے جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. میں تو بچوں کے اسکول میں کام کرتی ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ کس کس قسم کے جو ہے بچے اسکولوں میں آ رہے ہوتے ہیں. نئی نئی ٹرمینالوجی پتہ چل رہی ہوتی ہے کہ یہ بھی اچھا، یہ بھی کوئی ڈیزیز ہے دماغ کی، اچھا یہ بھی کوئی ڈیزیز ہے. جب بچے جو ہیں وہ اسپیشل نیڈ کے روم میں جو بچے ہوتے ہیں وہ ہر طرح کے اسپیشل بچے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان ماؤں پر اپنا کرم فرمائے جن کے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے. کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں دکھاتے ہیں یہ چیزیں تاکہ ہم ان سے سبق لیں. کیا اللہ تعالیٰ جو ہے جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ کے اختیار میں، کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے. اور جو لوگ آج جو بڑے بڑے دعوے کر کے بیٹھے ہیں وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے اس لحاظ سے. تو وہ بزرگ کے حال میں بالاتر رہنے والا ہے. تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ، کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب یکساں ہے. کوئی چیز بھی جو ہے وہ رات کی تاریکی میں ہو یا دن کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپی ہوئی نہیں. ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگراں لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ میں پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پڑھ کے جا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نگرانی کے لیے ہمارے لیے فرشتوں کو جو ہے وہ گارڈ کے طور پہ رکھا ہوا ہے. تو ایک فرشتے گارڈ کے طور پر کرامن کاتبین ہیں جو ہماری کوئی بھی حرکت جو ہے وہ جو ہے چھوڑتے نہیں ہیں، وہ لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایک منٹ، کوئی آیا ہے، کوئی پوچھ رہا ہے؟ نہیں نہیں پوچھ رہی ہوں میرا. اچھا جی جی. جیسے یہ ہم ذات کا کہتے ہیں کہ ایک جن یا ایک کچھ اسپرٹ انسان کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، پلیز اس کے بارے میں کچھ بتائیں. کیا ریئلٹی ہے بھی کہ نہیں؟ نہیں، شیطان ہے نا انسان. ایک انسان اور ایک فرشتہ لگایا گیا انسان کے ساتھ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ، جب صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ایک جن اور ایک انسان ایک فرشتہ لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جو ابھی ہم آگے پڑھیں گے، ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو جو جن جب وہ غلط باتیں انسپائر کرتا ہے اور جو فرشتہ جو ہے وہ صحیح باتیں انسپائر کرتا ہے. جو ہم نے کہا نا نفس امارہ پڑھ کے گئے اور نفس لوامہ پڑھ کے گئے ہیں بھی پیچھے، یہ دو چیزیں اسی کے اندر آتی ہیں. تو ان صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ بھی یہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرے ساتھ بھی. لیکن یہ اللہ کا مجھ پر رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے لیے جو ہے وہ صحیح کر دیا ہے، مطلب وہ مسلمان ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ والی بات. تو یہ ہے. اس لیے شیطان تو جیسی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے لگاتا ہے. اور یہ ہماری آزمائش ہے. آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ، کیونکہ جس طریقے سے ظاہر سی بات ہے شیطان کی ضروریت بڑھ رہی ہے نا، اسی طرح انسان کی ضروریت بھی بڑھ رہی ہے. تو اسی طرح ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان جو لگا ہوا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری نگرانی کے لیے فرشتے بھی لگائے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے. ایک تو کرامن کاتبین ہے جو ہمارے ہر ایکشن کو نوٹ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ جو ایسے فرشتے بھی ہیں جو ہمیں ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے بچاتے ہیں. کتنے بڑے بڑے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حادثات ہو جاتے ہیں اور وہ ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بچا لیتے ہیں. کتنے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دب گئے، کوئی بڑا سیلاب، بڑا زلزلہ آ گیا، ہم یہ دیکھتے ہیں 3 4 دنوں کے بعد بھی صحیح سالم جو ہے بچہ نکال لیا گیا، صحیح سالم کو انسان نکال لیا گیا. معجزات ہمیں نظر آتے ہیں اس دنیا میں ابھی بھی. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بچانا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے فرشتوں کو بھیج کر بھی اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ صرف آنکھ کے لیے اللہ تعالیٰ نے 7 اینجلز رکھے ہوئے ہیں آنکھ کی پروٹیکشن کے لیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں لیکن آنکھ جو ہے انسان کی بچ جاتی ہے. بھوموں کے اوپر نشان آ جائے گا، نیچے آ جائے گا، کونے میں آ جائے گا، لیکن الحمدللہ آپ دیکھیں کہ آنکھ جو ہے بہت کم، بہت ہی ریئرلی کسی کا سنا ہوگا کسی کی آنکھ جو ہے وہ پھوٹ گئی یا کسی کی آنکھ متاثر ہوئی. اتنے بڑے بڑے جو آپ یہ دیکھیں کہ حادثات ہوئے. تو یہاں بتایا جاتا ہے، روایات میں یہ آتا ہے کہ 7 اینجل جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی صرف آئی پروٹیکشن کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ وہ ہمارے لیے بچے گرتے ہیں اور اسکولوں میں ایسے بے رحمانہ بچے جو وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں، کتنی دفعہ گرتے ہیں، جگہ جگہ چوٹ لگتی ہے، آنکھ کے قریب بھی لگتی ہے. میں نے تو دیکھا ہے بچوں کو، لیکن آنکھ اللہ تعالیٰ جو ہے بچا لیتا ہے. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، کیونکہ دوسری چیزیں تو ہیل ہو جائیں گی لیکن آنکھ کا اگر نقصان ہو جائے تو کتنا بڑا نقصان ہے. اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی کتنی، ہاتھ بھی ٹوٹ جاتا ہے بچوں کا، کبھی وہ جھولوں پہ جھول رہے ہوتے ہیں ہاتھ بھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ کہ ہاتھ کی بھی کیئر ہو جاتی ہے. کچھ عرصے بعد ماشاءاللہ 1 آدھ 2 مہینے بعد بچے فٹ ہو کے دوبارہ واپس آ جاتے ہیں. لیکن آنکھ ایسی چیز ہے اگر ضائع ہو گئی تو بہت بڑی نعمت سے بندہ جو ہے محروم ہو سکتا ہے.
تو ہم دیکھیں گے، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ کتنے بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں لیکن انسان کی آنکھ جو ہے محفوظ رہ جاتی ہے. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نگرانی کا اہتمام کر کے رکھا ہوا اس کے لیے. پھر انسان جو ہے، سب سے بڑی بات ہے کہ انسان جو ہے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو وہ پھر الگ سے اللہ تعالیٰ جو اس کی رہنمائی فرماتا ہے. رات میں جو ایک فرشتہ ہماری حفاظت کے لیے ہوتا ہے جب ہم آیت الکرسی پڑھ کر، اور پھر دن میں بھی اگر ہم جب بھی آیت الکرسی پڑھیں گے تو ہماری مدد کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتہ بھیجتا ہے. ٹھیک ہے. پھر میں نے آپ وہی حدیث بتائی کہ جو ابھی آپ نے مجھ سے پوچھی سائمہ نے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بھی ایک شیطان اور انسان فرشتہ پیدا کیا، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے میرے لیے صحیح کر دیا، اور وہ مسلمان ہو گیا سمجھ لیں. اب وہ مجھے اچھی باتیں انسپائر کرتا ہے. پھر اسی طرح جو ہے ہم جو ایول ایکشن کرتے ہیں، فرشتے جو ہیں، میں نے ابھی یہی بتایا کہ ایک جو ہمارے دل میں جو ایول جو انسپائریشنز آتی ہیں وہ شیطان کی طرف سے آتی ہیں. غلط خیالات جو دل میں آ رہے ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں. تو دوسری طرف جو ہمارا فرشتہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ ہمیں اس کی کرتا ہے، ہمیں ہمارے ضمیر جسے ہم کہہ لیں، تو وہ ہمارے ضمیر میں یہ بات ڈالتا رہتا ہے کہ ہم اس جو ایول تھاٹس آ رہی تھیں ان کو جو ہے بھگاتے رہیں، اللہ کا نام لیتے رہیں، اعوذ باللہ پڑھیں، استغفار پڑھیں، تاکہ جو غلط تھاٹس ہمارے دل میں آ رہی تھی یا غلط چیز کی طرف رغبت ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے بچا لے. کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے انتظام کر کے رکھا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی مددگار ہو سکتا ہے. ظاہر ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اتنی باتیں بتا دیں، اتنا کچھ کر لیا، لیکن اگر انسان اپنی حالت کو، انسان کے اوپر بھی یہ نہ صرف یہ قوم کا حال ہے بلکہ ایک انسان کے اوپر بھی یہ بات چشمہ ہوتی ہے کہ ایک انسان بھی اپنی حالت کو نہیں تبدیل کرے گا. ایک فرض کریں ایک شخص ہے، بہت سست ہے، کاہل ہے، ٹھیک ہے، اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے، تو پھر وہ کیسے دنیا بھی نہیں بنا سکے گا. وہ اپنی دنیا، اپنی اس حالت کی وجہ سے وہ جب تک کہ وہ اٹھے گا نہیں، وہ باہر نہیں نکلے گا، کچھ کمائے گا نہیں، وہ کھا نہیں سکے گا. تو انسان کی اگر دنیاوی حالت بھی دیکھیں تو اگر انسان دنیا کے لیے بھی کوشش نہیں کرے گا تو دنیا بھی نہیں کما سکتا. تو بات یہی ہو رہی ہے کہ انسان کو اگر اللہ آخرت میں کامیابی چاہیے، آخرت میں اللہ کے آگے جو سرخرو ہونا ہے، تو اس قوم کو بھی، اس شخص کو بھی جو ہے اپنا حال بدلنا ہوگا، بغیر ہاتھ ہلائے یا لوگوں سے کہہ کے کہ تم ہمارے لیے دعا کر دو، تم ہمارے لیے یہ کر دو، تم ہمارے ولی ہو، تم ہمارے سرپرست ہو، ہمارے لیے کر دو، اور خود انسان اس کے لیے محنت نہ کرے، تو پھر وہ کیسے اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ وہ فائدہ نہیں ہو. یہیں پہ اللہ تعالیٰ یہی بات کر رہا ہے کہ ایسی قوم کا کوئی حامی مددگار کیسے ہو سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں آفاق کے اندر. وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جسے دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں. وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہیں. یعنی زمین آسمان پر جو ہے ہمیں یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں. صرف یہی نہیں کہ بارش ہو رہی ہے بس دیکھیے بارش ہو رہی ہے، انجوائے کیا، خوبصورت لگ رہی ہے بارش، اور اس سے کوئی سبق ہم حاصل نہیں کرتے کہ بھائی یہ بادل گرج رہے ہیں، بادل آپس میں مل رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ اس میں جو کڑک ہے وہ کسی پہ گر جائے، کسی کی تباہی. اور ہوا ہے جب بجلیاں گرتی تھی تو اس لوگوں کی تباہی کا سامان بھی اس میں ہوتا تھا، اور ہوتا ہوگا، بلکہ ابھی بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ بجلی گرتی ہے تو نقصان بھی پہنچاتی ہے. بعض دفعہ جو ہے وہ اتنی زبردست بارش ہوتی ہے کہ وہ کرنٹ، یہ جو تار بھی گر جاتے ہیں زمین کے اندر، پانی کے اندر، اس میں کرنٹ دوڑنا جاتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگ اس کی وجہ سے بھی مر جاتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے نہ صرف فائدہ لاتی ہے بلکہ ہمارے لیے نقصان کا باعث بھی بن جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نقصان کا باعث زیادہ تر انہی لوگوں کے لیے بنتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذات، اللہ تعالیٰ کے بارے میں آیات میں جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں. اور ہاں کسی اور کا اگر نقصان اگر اس طرح لکھا ہوا ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کی موت جو ہے وہ اسی طرح لکھی تھی. تو یہاں پہ طرف ہمارا ہے کہ اس سے امیدیں بھی بنتی ہیں اور انسان ڈرتا بھی ہے، اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کہ نقصان کا باعث نہ ہو جائے. وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے. کون ہے یہ بادل؟ جو ہلکے پھلکے ہوتے ہیں، اور پھر یہ جو سمندروں کی جو اٹھتی ہے لہر، وہ جو تبخیر کے عمل سے ایوپوریٹ ہوتی ہیں اور بادلوں میں جاتی ہے، تو پھر بادل جو ہے بھاری ہو جاتے ہیں. کتنے ہیوی بادل ہوتے ہیں، پھر ان بادلوں کو، اتنے ہیوی بادلوں کو جو ہے پھر اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے جہاں انہیں برسنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں ان بادلوں کو لے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس کے اندر. پھر بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے. یعنی بادل جو گرج رہے ہوتے ہیں تو وہ بیسیکلی جو وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں فرشتے بھی اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے، کہ کیونکہ انسان جب زمین پہ اتنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ زمین کی تمام جو بھی مخلوق ہوتی ہے وہ اللہ سے پناہ مانگ رہی ہوتی ہے انسان کی حرکتوں کی وجہ سے.
تو اللہ تعالیٰ سے معافی اور اللہ کے حضور دعائیں کر رہی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مطلب اللہ کا عذاب ٹل جانے کے لیے، کہ اللہ کا عذاب یہاں سے، خاص طور پہ فرشتوں کے بارے میں تو آتا ہے کہ جب وہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کا غصہ بھڑک رہا ہوتا ہے تو پھر وہ فرشتے جو ہیں وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مخلوقات بھی انسان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، لیکن انسان اپنے اعمال تو صحیح کرے نا، اپنے آپ کو صحیح کرے۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اللہ جو ہے ان کو پڑھ کے جو ہے دعا کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ اللہم لا تقتلنا بغضب، اے اللہ ہمیں قتل نہ کرنا یا ہمیں مارنا نہیں اپنے غضب سے، اپنے اینگر سے، ٹھیک ہے، اور ولا تہلکنا بعذابک، اور ہمیں اپنے عذاب سے ہلاک نہ کرنا، وعافینا قبل ذالک، اور ہمیں معاف کر دے اس سے پہلے، اس سے پہلے یعنی کوئی اگر تو نے ہمارے لیے لکھا بھی ہے تو اس سے پہلے تو ہمیں معاف کر دینا۔ اتنی 3 لفظوں کی دعا ہے، کتنی 3 سینٹنس کی دعا ہے، کتنی خوبصورت دعا ہے۔ تو جب میں نے پڑھا تو مجھے خود بھی ظاہر سی بات ہے انسان کو بعض دفعہ یاد نہیں رہتی، لیکن انسان کو یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے، اور جب وقت آئے اس وقت جو ہے انسان کو یہ دعائیں ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں، وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اس کے بعد اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ فی الواقع اس کی چال بڑی زبردست ہے، یعنی اللہ کی چال کو انسان سمجھ ہی نہیں سکتا ہے، اس طرح اچانک سے اللہ کا عذاب آتا ہے کہ انسان جو اس کا تیار بھی نہیں ہوتا، مینٹلی پریپیئر بھی نہیں ہوتا۔ بعد دفعہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کیوں ہو گیا، ہمارے ساتھ کیوں ہو گیا، اچانک سے انسان جو ہے گھبرا جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے معاملات کو کس طرح کرنا ہے، انسان اس کے لیے سم ٹائم انسان کو مہلت بھی نہیں مل پاتی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فی الواقع اس کی چال جو ہے وہ زبردست ہے، اسی کو پکارنا برحق ہے، رہی وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اسے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں مگر ایک تیر بے ہدف۔ اب اللہ تعالیٰ پھر بتا رہا ہے کہ اتنی ساری باتیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب پکار رہے ہیں، سب اس سے گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہیں، آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کو پکار رہی ہے۔ تو اللہ انسانوں کو سمجھا رہا ہے کہ اسی کو پکارو، دوسروں کو اس کے علاوہ جو ہے شریک نہ کرو۔ اور برحق کیوں ہے کہ اس کے پتہ ہے کہ جن چیزوں کو تم نے جو ہے اپنا معبود سمجھا ہوا ہے ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، وہ بے حقیقت چیزیں ہیں۔ بالکل اسی طرح بے حقیقت چیزیں ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ پانی ہاتھ میں ڈال کر بولے کہ پانی بس تو میرے منہ میں چلا جا، تو پانی تو منہ میں نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ خود اس کو اپنے منہ تک لے کے نہ جائے۔ تو جب جن لوگوں سے جو دعائیں مانگ رہے ہیں وہ تو خود اس قابل نہیں ہے، وہ تو خود اس قابل ہے کہ ان کی دعائیں قبول کی جائیں یا ان کی مدد کی جائے، وہ کیسے جو ہے وہ ان کی دعاؤں کو جو ہے وہ قبول کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ انہی کی بات بتا رہا ہے کہ جس طرح یہ حرکتیں کر رہے ہیں یہ ان کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ تو حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں، بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں مگر ایک تیر بے ہدف۔ جو کچھ وہ مانگ رہے ہیں وہ کیا سمجھ تو رہے ہیں کہ ہمارے دیوتا سن رہے ہیں یا ہمارے پیر ولی سن رہے ہیں، حالانکہ وہ کیا ہے ان کے کانوں میں جا ہی نہیں رہی۔ وہ تو اللہ سن رہا ہے، وہ تو اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن ان تک وہ بات نہیں پہنچ رہی۔ وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز تون اور کرہن سجدہ کر رہی ہے، چاروں نچار، اور سب چیزوں کے سائے جو ہے صبح شام اس کے آگے جو ہے وہ جھکتے ہیں۔ یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی ہر چیز جو نہ چاہتے ہوئے کون سجدہ کر رہا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ یعنی بعض مخلوقات، انسان سب سے زیادہ، اب انسان کو دیکھیں کہ نہیں سجدہ کرتا لیکن اس کا سایہ جو ہے وہ سجدہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ خود سجدہ نہیں کرتا لیکن اس کے سائے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سجدے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو چاروں نچار جو ہے چیزیں اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ سجدہ کر رہی ہیں، اور سب چیزوں کے سائے صبح اور شام اس کے آگے جھکتے ہیں۔ ان سے پوچھو آسمان و زمین کا رب کون ہے، کہو اللہ۔ پھر ان سے کہو جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا ہے جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں کرتے۔ جب سوال کیا جاتا ہے تو جواب تو دیتے ہیں اللہ، لیکن کرتے الٹ ہیں۔ تو اب نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ بار بار اللہ تعالیٰ ہم پیچھے پڑھ کے گئے نا کہ جاننے والا نہ جاننے والا برابر ہو سکتا ہے کیا؟ فاسق اور ایمان والا جو ہے برابر ہو سکتا ہے؟ بار بار اللہ تعالیٰ اس چیز کی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ سوچنے کی دعوت دیتا ہے، کیا جب نہیں برابر ہو سکتے تو پھر جو ہے عذاب اور ثواب میں بھی برابر نہیں ہوں گے، آخرت کے دن بھی یہ برابر نہیں ہوں گے؟ کیا روشنیاں اور تاریکیاں جو ہیں وہ یکساں ہوتی ہیں؟ اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے؟ کیا وہ خالق ہیں کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟ یعنی اللہ اور تم نے جن کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر اگر برابر ہو سکتے ہیں تو پھر ایسا کیا انہوں نے تخلیق کر دیا جس کی وجہ سے تمہیں شبہ ہو گیا، تمہارے پر معاملہ جو ہے مشتبہ ہو گیا؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس نے پیدا کیا اور جس نے کچھ پیدا نہیں کیا وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے، وہ یکتا اور سب پر غالب۔
کتنی خوبصورت مثالوں سے اللہ تعالیٰ، اور بار بار ان کو جو ہے یہ بات کی جا رہی ہے، لیکن جب نہیں سمجھ میں آتی، جب کانوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گرانی پیدا کرتا تھا، دلوں میں جو وہ کیا بولتے ہیں پردے پڑ جاتے ہیں، آنکھوں میں پردے پڑ جاتے ہیں، تو پھر نہیں کوئی چیز سمجھ میں آتی۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا۔ پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے۔ ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ اس مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ اٹھ جایا کرتا ہے، جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اس طرح اللہ مثالوں سے جو ہے وہ اپنی بات سمجھاتے ہیں۔ کتنی خوبصورت مثال ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا، یہاں پر جو بیسیکلی مثال جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سے سمجھایا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ریولیشن قرآن اتارا، ریولیشنز ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، آسمان سے پانی برس رہا ہے، ریولیشنز ہو رہی ہیں، اور ہر ندی نالے سے مراد ہے کہ ہر انسان نے جو ہے اپنے ظرف کے مطابق جو ہے اس کو لے لیا۔ اور جو ویلی جو ہے وہ ہارٹ ہے، یعنی وادی میں ایک بتایا نا کہ فصالت او دیا، یہاں پہ جو وادی کا ذکر ہے اس سے مراد انسان کا ہارٹ ہے، کہ اس جتنا زیادہ بڑا ہارٹ ہوگا اتنی زیادہ کیپیسٹی زیادہ ہوگی اس کو قبول کرنے کی، ٹھیک ہے۔ تو ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق لے کر چل نکلا۔ پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی، یعنی جب بہت پانی تیزی سے برستا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ جھاگ بھی آ جاتے ہیں، یعنی شور بھی اٹھتا ہے۔ یعنی جب ریولیوشن اتری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پہنچائی، تو بہت سارے لوگ تو یہ شور بھی مچانے لگے کہ یہ غلط ہے، غلط ہے، ہمیں نہیں سننا، اور سننے نہیں دینا کسی کو۔ تو یہ وقتی اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن جو زمین میں چیز رہ جاتی ہے وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہوتی ہے، جو دلوں میں ٹھہر جاتی ہے وہی چیز اصل میں فائدہ مند ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری مثال، ایک تو پانی سے مثال دی، دوسری چیز جو ہے وہ دھاتوں کو پگھلانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب دھاتوں کو پگھلایا جاتا ہے تو دھات جو ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے، اور اس کی جو گندگی ہوتی ہے، جو جھاگ ہوتی ہے، وہ اوپر آ جاتی ہے، اس کو بھی جو ہے ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ دو مثالیں اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہے ہیں کہ جو نافع ہوتی ہے زمین میں، لوگوں کی جو فائدہ پہنچانے والی چیز ہوتی ہے وہ باقی رہ جاتی ہے، اور وہ چیز جو وقتی طور پہ ابال اٹھتے ہیں، کچرا سب کچھ جو اوپر ہی آ جاتا ہے، وہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہٹا دی جاتی ہیں اس کے اوپر سے۔ تو اصل میں کیا ہے کہ یہ والی جو ہے وہ ہارٹ ہے، جو انسان کی کیپیسٹی ہے کہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ کتنا لے گا۔ اسی طرح جو ہے قرآن سے ریلیٹڈ بھی، اسی طرح انسان کے دل کی بات بھی ہے کہ انسان کا دل کتنا بڑا ہے۔ بعض دفعہ انسان کا دل بہت عالی ظرف ہوتا ہے، اس کو کسی کی کوئی بات جو ہے وہ نہیں کرتی کہ بھائی کوئی کچھ بھی کہہ دے، وہ اس کو مطلب وہ برا نہیں مانتا، لیکن بعض دفعہ لوگوں کے دل اتنے چھوٹے بھی ہوتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بات بھی جو ہے وہ اس کے لیے اتنی بری لگ جاتی ہے کہ وہ برسوں اس کو جو ہے وہ دل پہ لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ دلوں کا معاملہ ہے اصل میں۔ تو دل کے اندر جو کیپیسٹی ہے انسان کی، جب یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دل جو تنگی کی طرف جلدی مائل ہوتے ہیں، تو دل اگر جتنے زیادہ کھلے ہوں گے، اس کی کیپیسٹی جتنی زیادہ ہوگی اچھائی کو قبول کرنے کی، اچھی بات کو ایبزارب کرنے کی، اس کے اندر کیپیسٹی زیادہ ہوگی۔ اور جتنے دل چھوٹے ہوں گے، اچھی چیز کو کیپیسٹی، اس کو قبول کرنے کی کیپیسٹی جو ہے انسان کے اندر زیادہ ہوگی۔ پھر ہم اپنے دل کو کیسے بڑا کر سکتے ہیں؟ ظاہر قرآن سے، کہ قرآن کو پڑھیں۔ ظاہر قرآن ہی ایسی چیز ہے جو ہمارے دلوں کو کھولتا ہے، ہمارے دلوں کو وسعت دیتا ہے، ہمارے دلوں میں جو بھی تنگیاں آتی ہیں ان کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے، ہمارے دلوں میں جو بھی برائیاں آتی ہیں ان کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت مثالوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے بتاتے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے دل کو کھولیں، اپنے دلوں میں جو ہے وہ وسعت پیدا کریں۔ اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے، اور جو چیز انسانوں کے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان کا دل میں اگر اللہ کی دنیا کی محبت بڑھ جائے تو پھر اس میں اللہ کی ایک ہی چیز رہ سکتی ہے۔ انسان کے دل میں، دل کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، تو اگر انسان کے دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہے تو پھر اللہ کی محبت ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، تو پھر اللہ کی محبت کے لیے اس میں جگہ نہیں ہے، قرآن کی محبت کے لیے اس میں جگہ نہیں ہے۔ تو اگر انسان کو اپنے دل میں جگہ بنانی ہے تو پہلے اس کو جو جگہ ہے وہ اللہ کو اور قرآن کو دینی ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا ہے، دنیا کی محبت بھی ہوتی ہے، دنیا کے لوگوں کی بھی محبت ہوتی ہے، لیکن وہ اتنی زیادہ نہ ہو کہ وہ اللہ کی اور قرآن کی محبت سے زیادہ بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اللہ ہم باتیں کرتے ہیں، اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے پروردگار۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں، اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیے میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا۔ یعنی اللہ کا عذاب، ایک تو چھوٹا ابھی عذاب اللہ کا اتنا بڑا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی جو پنشمنٹ جو بری طرح ہوگی اس کا کیا ہوگی، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے عذاب بتائے ہوئے ہیں نا، ان عذابوں میں سے اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑے بڑے عذاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے، اور بہت ہی جو ہے وہ برا ٹھکانہ ہے۔
حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے نزدیک کتاب اللہ کی سب سے زیادہ خوفناک آیت وہ ہے جس میں ارشاد ہوا ہے جو شخص برائی کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا، بری سزا پائے گا۔ اس پر حضور نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے مطیع فرمان بندے کو دنیا میں جو تکلیف بھی پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے تو اللہ اسے اس کے کسی نہ کسی قصور کی سزا دے کر دنیا ہی میں اس کا حساب صاف کر دیتا ہے، آخرت میں تو جس سے بھی محاسبہ ہوگا وہ سزا پا کر رہے گا۔ یعنی جس کو بھی روک لیا گیا حساب کتاب کے لیے، جب بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حساب کتاب کو آسان کر دے، لیکن جس کی پکڑ ہو گئی اس کے ساتھ جو بھی بری طرح حساب لیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ نے عرض کیا پھر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے کہ جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس سے مراد ہے پیشی، یعنی اس کی بھلائیوں کے ساتھ اس کی برائیاں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ضرور ہوں گی، مگر جس سے باز پرس ہوئی تو وہ سمجھ لو مارا گیا، یعنی جس سے پوچھ لیا گیا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہمارا حساب کتاب آسان فرمائے۔ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے اور اس شخص پر جو اس حقیقت کی طرف سے آتا ہے دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے۔ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا انہیں برقرار رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے پوری طرح حساب نہ لیا جائے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ان لوگوں کی باتیں کی جا رہی ہیں جو دانش مند لوگ ہیں، جو سمجھدار ہیں، ان کا طرز عمل اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو انہوں نے عہد کیا، ایک عہد جو ہے وہ عہد اللہ سے ہم پڑھ کے جا چکے ہیں کہ ہم نے اللہ سے عہد کیا کہ اللہ ہم آپ کو مانیں گے، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو رب کو ماننا کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا اس کے احکامات کو ماننا ہے، اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے۔ پھر ہم نے کیا عہد کیا کہ دنیا میں بھی ہمارے عہد ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم ایمان لائیں گے، ہم دنیا میں بھی جو معاملات ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کے لیے کہے ان معاملات میں بھی ہم اللہ کے عہد کو نہیں توڑیں گے، جو ہم نے اپنے اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملات کرنے ہیں، اور اللہ سے جو ہمارا عہد ہے کہ بندوں کے ساتھ جو معاملات کرنے ہیں ان معاملات میں ہم ثابت قدمی دکھائیں گے، ہم جو ہے ان عہد کو نہیں توڑیں گے، اللہ کو ایک مانیں گے، نبی کو ایک مانیں گے، تمام کتابوں پہ ایمان لائیں گے، فرشتوں پہ، یہ تمام جو ہے جو ایمان لانے کی جو ضروری چیزیں ہیں ان تمام کو ہم اسی طرح مانیں گے۔ تو یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے، ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا انہیں برقرار رکھتے ہیں، یعنی یہ وہ روابط ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کو صلح رحمی کے اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صلح رحمی کے جو رشتے ہیں، اس کے علاوہ صلح رحمی کے علاوہ جو ہے رشتہ داریاں، دوسری رشتہ داریاں بھی ہیں، دوست یار بھی ہیں، ہمارے جو مطلب مختلف جن لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے، تمام روابط کے اندر جو ہے ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد ہے کہ ان کے ساتھ ہم اچھی طرح سے جو ہے وہ اپنے معاملات رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر وہ ان کو برقرار رکھتے ہیں، ان کے ساتھ تمام معاملات کو اچھی طرح سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کو فلفل کرتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ دانش مند لوگ ہیں۔ کس طرح چلنا ہے، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں سے آپ کی نہیں بن رہی ہوتی آپ، لیکن یہ کہ اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے کہ آپ جو ان سے صرف سلام دعا تک کا تعلق رکھ لیں، ضروری نہیں کہ آپ بہت زیادہ بات کریں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ شخص جو ہے فساد پھیلانے والا ہے اور یہ جو ہے خاندان میں فساد پھیلاتا ہے، ادھر کی ادھر لگاتا ہے، آپ نہیں چاہتے ان سے بات کرنا، تو آپ لیکن کم از کم سلام دعا تک کا تعلق رکھیں۔ اگر ان کو کوئی مجبوری ہے، کوئی پریشانی ہے، تو ان کی آپ پریشانی اور مجبوری میں ان کی مدد بھی کریں۔ تعلقات توڑنا جو ہے وہ منع ہے، تعلقات جو ہے قطع تعلق کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ منع کیا ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ فیملی پالیٹکس ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے فیملی پالیٹکس سے، بھائی بہن نے بھائی سے بات نہیں کی، انکل سے بات نہیں کی، یا سسرال میں بھی ہر جگہ یہ چیز چلتی ہے۔ پالیٹکس ایسی جگہ نہیں ہے، خاندانوں میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن ہم نے اپنے معاملات کو اللہ کے کو دیکھ کے لے کے چلنا ہے۔ یا کہ کوئی ہم سے بات نہیں کرتا، نہیں ہم نے بھی بات نہیں کرنی، کسی نے ہمارے ساتھ بدی کی تو ہم نے بھی اس کے ساتھ ویسی ہی بدی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے ہمیں گفٹ نہیں دیا تو ہم نے بھی اس کو گفٹ نہیں دینا، اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تو ہم نے اس کو یہ نہیں کرنا، ہمیں اپنا معاملہ اس طرح نہیں کرنا۔ احسان تو دیکھیں کہ کوئی ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے تو بدلے میں ہم بھی احسان کر لیتے ہیں اس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اس نے ہمارے گھر گفٹ بھیج دیا، اس نے ہمارے گھر کھانا بھیج دیا، ہم نے بھی اس کے گھر کھانا بھیج دیا، ہم نے بھی اس کے گھر گفٹ بھیج دیا، یہ تو برابر کا معاملہ ہو گیا۔ لیکن جو احسان کا معاملہ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جو محسنین ہوتے ہیں وہ یہ کہ جو آپ کے ساتھ نہیں بھی کرے آپ نے اس کے ساتھ کرنا۔ اصل میں یہاں پر ہماری جو ہے وہ امتحان ہے،
کہ جو ہمارے ساتھ نہیں بھی کرے ہمیں اس کے ساتھ کرنا ہے، جو ہمارے ساتھ کٹے ہمیں ان کے ساتھ جڑنا ہے. یہاں پہ ان چیزوں کی بات ہو رہی ہے. جو آپ سے کٹنے کی کوشش کرے آپ ان سے جوڑے. یہ نہیں کہ آپ ان سے اپنے رابطے ختم کر دیں، بلکہ دوسروں کو بھی کہیں کہ نہیں یہ صحیح شخص نہیں ہے، تم بھی اس سے اپنا رابطہ ختم کر لو. نہ صرف خود رکیں بلکہ دوسروں کو بھی اس سے روک دیں. یہ شخص صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. رشتہ داری کا معاملہ جو ہے اللہ کے نزدیک جو ہے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. بعض معاملات پہ تو ظاہر سی بات ہے کہ دوست یار تو ایسے ہیں کہ ہم تو پردیس میں رہ رہے ہیں کہ بھائی دوست بنے، پھر وہ کہیں دور موو ہو گئے، ختم ہو گئی چیزیں، مل لیے، سلام دعا کر لیا. لیکن رشتہ داری ایسی ہے کہ انسان کا جو ہے وہ دن رات کا تعلق رہتا ہے اس سے. تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے تھوڑا جو ہے اس معاملے میں سخت ہے کہ صلح رحمی کے معاملات جو ہے بہت دور تک جاتے ہیں. کزنس کے معاملے ہیں، کزنس کے کزنس ہیں، پھر ہمارے جو ہے والدین ماں کی طرف سے رشتہ ہے، ہمارے باپ کی طرف سے رشتہ ہے، ہمارے سسرالی رشتہ ہے. تو یہ تمام رشتے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جو ہے ایک بہت بڑے بانڈ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے ساتھ ایک بانڈ میں جو ہے وہ باندھ دیا ہے. تو پھر ہمیں جو معاملات کرنے ہیں پھر وہ اللہ سے ڈر کے کرنے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اگر ہم اس میں اللہ کا ڈر نہیں رکھیں گے پھر بعض معاملات میں جو ہم کسی کے ساتھ بہت اچھا کر رہے ہوں گے، بعض معاملات میں ہم دوسروں کے ساتھ جو برا کر رہے ہوں گے، تو یہ بھی جو ہم انصاف کا معاملہ نہیں کر رہے ہوں گے. انصاف کے ساتھ لے کے ہر معاملے کو چلنا ہے ہمیں. تو جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا انہیں برقرار رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یعنی ان معاملات کو کرنے میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے پوری طرح حساب نہ لیا جائے. وہ یہ معاملات کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں اللہ سے ڈر لگتا ہے. اللہ سے ڈر کے کہ اگر ہم نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا، چاہے اس کا رشتہ میرے ساتھ کوئی بھی رشتہ ہو، مطلب رشتہ دار میں میری کزن ہے، مجھے بہت بری لگتی، مجھے اچھی نہیں لگتی، میں نہیں اس سے بات کرنی. ٹھیک ہے نا. نہیں، اللہ سے ڈر کے جو ہے وہ معاملہ کرنا ہے. آپ اللہ سے نہیں ڈر رہا، اس لیے انسان جو ہے اپنا جو بھی معاملہ کرے پہ اگر اس کو اللہ سے ڈرنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم اللہ سے نہیں ڈرتے تو پھر تم جو چاہو کرو. تو بس جو معاملہ بھی انسان اچھا کرتا ہے پھر وہ اللہ سے ڈر کے کرتا ہے. ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنی رب کی رضا کے لیے جو ہے وہ کام دیتے ہیں، صبر سے کام دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کیا کی کہ نہ صرف وہ یہ رشتے اپنے استوار رکھتے ہیں، پھر جو ہے مشکلات، اس میں جو مشکلات آتی ہیں اس کو اپنے جو ہے وہ ہولڈ کرتے ہیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صبر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں اس میں اس کو پورا فالو کرنا، اور جو اللہ تعالیٰ نے جس چیزوں سے منع کر دیا ان میں رک جانا. اصل میں صبر انہی چیزوں کے اندر ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز یہ کہ جو ٹرائلز ہمارے اوپر آتے ہیں اس میں جو ہے اپنے آپ کو صبر کے ساتھ جو اس ٹرائل کے اندر سے گزار لینا. یہ تین چیزیں ہیں جن کے اندر جو ہے وہ صبر کی اور اللہ کی نافرمانی کے کام سے بچ جانا، جو اللہ نے حکم دیا ان کاموں کو کر لینا، اور ٹرائل جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر بھیجے ان میں ثابت قدمی کے ساتھ گزر جانا. یہ تین چیزیں جو ہے صبر میں، اور تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کرے وہ تب اس کے اندر آ جاتی ہیں. پھر چیز جو ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ کی بندگی کے لیے ایک وہ چیزیں ہیں جو ہمیں لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہیں، اور اللہ کا ہمیں حق دینا ہے تو اس کے لیے ہمیں نماز قائم کرنی ہوگی. اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں. پھر وہیں پہ بات آ گئی کہ وہ علانیہ اور پوشیدہ کر تو وہ لوگوں پہ خرچ رہے ہیں لیکن ہے کیا، وہ اللہ کی رضا کے خاطر خرچ کر رہے ہیں. تو علانیہ اور پوشیدہ سے کیا مراد ہے کہ پوشیدہ بھی خرچ کریں وہ، ٹھیک ہے، اور لیکن لوگوں کی انکریجمنٹ کے لیے کہ لوگ دیکھیں، اس کے دل میں یہ نیت نہ ہو کہ میں دکھانے کے لیے، بلکہ لوگ دیکھیں اور پھر لوگ کہیں کہ ہاں دیکھیں یہ دے رہا ہے، اس مد میں یہ دے رہا ہے تو ہم کیوں نہ دیں. تو اس لیے بھی انسان جو ہے لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے بھی علانیہ دے سکتا ہے. اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہی بات جو ابھی ہم کہہ کے گئے کہ کوئی ہمارے ساتھ برا کرے تو ہمارے دل میں یہ نہ ہو کہ میں نے بھی اس کے ساتھ برا کرنا ہے، بلکہ زیادہ برا کرنا ہے. اس نے ایک تھپڑ مارا، میں نے 2 تھپڑ مارنے. ہمیں ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا. اللہ کتنے زیادہ ہمیں ایٹیکیٹ زندگی میں گزارنے کے، اور واقعی زندگی جنت بن جائے، یہ دنیا جنت بن جائے اگر انسان جو ہے ان اصولوں کے مطابق جو زندگی گزارے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. انسان جو ہے کمزور فطرت پیدا کیا گیا ہے. انسان کے اندر کمزوری بہت جلدی آتی ہے. انسان کے اندر برے تھاٹس بہت جلدی آتے ہیں. انسان کے اندر گمان جو ہے وہ بہت جلدی آتے ہیں، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ انسان جو ہے فیصلہ کرتا ہے. اور سب سے زیادہ عورتیں انوالو ہوتی ہیں. مرد آپ دیکھیں اتنے زیادہ نہیں ہوں گے. بلکہ میں تو یہ اپنے ہسبینڈ کی تعریف کرتی ہوں اس معاملے میں کہ بعض دفعہ ہمارے اندر بھی گمان پیدا ہو جاتے ہیں. ہم ڈسکس کرتے ہیں تو وہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ یہ بات اس طرح نہیں ہوگی، اس طرح ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو مرد اس معاملے میں جو ہے وہ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں عورتوں کے مقابلے میں. عورتیں جذباتی زیادہ ہوتی ہیں اور بہت جلدی چیزوں کو اپنے دل پہ لے کر اور برے نتائج نکال لیتی ہیں چیزوں کے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے. وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویاں، ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے. ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے، ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو. تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے. یہ تمام باتیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے دانشمند لوگوں کو، ایسے مومنوں کو ہمیں انکریج کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر اگر جو یہ کام کر لے گا تو پھر جنت کوئی ایسی آرام سے ملنے والی چیز نہیں ہے.
جب دنیا کے لیے ہمیں اتنی دن رات تگو ہمیں پتہ چل جاتا ہے جب ہم جاب کر کے آتے ہیں تو کہ دنیا اتنے آرام سے ملنے والی چیز نہیں ہے، تو پھر آخرت کے لیے ہم اتنے آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بس کر لیں گے، یا پھر تھوڑا سا کیا اور تھک گئے، بس یہ کافی ہو گیا ہمارے لیے، ٹھیک ہے نا، کر لیا نہیں کر لیا اس طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ شرائط رکھی ہیں، کچھ حدود رکھی ہیں، کچھ پابندیاں رکھی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہمیں انہی کو فالو کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہم ایسی جنت کے امیدوار بھی ہوں۔ امیدوار تو ویسے بھی بندے کو ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے اچھی دعا، لیکن اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کچھ کرنا بھی تو ہے نا، اس کو دکھانا بھی تو ہے نا اللہ تعالیٰ کو۔ تو جب وہاں پہ وہ جنت ان کو ملے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان جنتوں میں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان جنتوں کا وارث بنائے پروردگار، تو ان میں داخل ہوں گے، ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویوں، ان کی اولاد میں جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ جائیں گے۔ اور یہ بھی قرآن میں ہی آئے گا کہ اگر ان کے مراتب میں، ان کے درجات میں کچھ اوپر نیچے ہوگا تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو لا ملائے گا۔ اگر فرض کریں ماں باپ کا درجہ جو ہے بہت زیادہ اونچا ہے، بچوں کا درجہ نیچے تھا، تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہوگی کہ اللہ ان کے دل کی خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی ان کے پاس لے آئے گا۔ بیوی کا درجہ کم تھا، شوہر کا درجہ زیادہ تھا، تو بیوی کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں پہ ملا دے گا۔ تو یہ اللہ کی کتنی مہربانی، لیکن یہ رشتے سگے رشتوں میں، یعنی کہ جو بلڈ ریلیشنز ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ نہیں کہ وہ سارے ہی رشتے جو ہیں وہ اس کے مطابق ہوں گے، نہیں، یہ رشتے ہیں جو بالکل فیملی، جو آپ کی امیڈیٹ فیملی ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ہمارے آباء و اجداد ہوں گے، وہ سب بھی اللہ تعالیٰ جو ہمیں اگر انہوں نے جو ہے وہ سب اگر نیک ہوں گے اور وہ سب ایک جگہ جنت میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے انتظام کرے گا کہ وہ آپس میں ملتے جلتے رہیں گے، ان کو اللہ ملائے گا، ان کے دلوں کو جو اللہ تعالیٰ خوش کرے گا۔ تو ان کی بیویوں، ان کی اولاد میں سے جو صالح وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے۔ ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے، ان سے کہیں گے تم پر سلامتی، ہم پڑھ کر جا چکے ہیں، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام دیا، اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو۔ یہاں پر بات اصل میں ہو رہی ہے ان مہاجرین کی جو اپنے پیچھے اپنے گھر باروں کو، اپنے جو ہے سگے رشتوں کو چھوڑ کر آ گئے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو انکریج کر رہا ہے کہ پریشان نہ ہو، وہ رشتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیٹی کو چھوڑ کر آئے تھے، ٹھیک ہے نا، وہاں پر کیونکہ وہ شاید بیمار تھی یا بہت کمزور تھی، اس کے سے وہ ہجرت نہیں کر سکتی تھی، تو اللہ تعالیٰ، اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو چھوڑ کے آئے تھے پیچھے، اور ہمیں یہ بھی ہے کہ حضرت اسما تھی، حضرت ابو بکر کی جو بیٹی تھی، ان کی وائف تھی، وہ بھی اس وقت انہوں نے ہجرت نہیں کی ہوئی تھی، اور ان تمام کی مطلب اس وقت، یہ تو خیر ابھی بکے کی بات ہے، لیکن میں آپ کو بات کی بات بتا رہی ہوں۔ تو اللہ یہ آیتیں جب پڑھتے ہیں تو ان سے انکریج ملتی ہے کہ وہ لوگ جو ہجرت نہیں کر پائے تھے، ان کے لیے بھی یہ انکریجمنٹ تھی کہ جو ہے ابھی جو رشتے پیچھے رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں کرے گا، اگر نہیں بھی آسانی ہوئی تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان رشتوں کو، اگر مر گئے اور نہیں ملاقات ہو سکی تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کے لیے ان کو آپ وہاں ملائے گا۔ بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر، رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا جو عہدوں کو مضبوط باندھتے ہیں۔ اب یہاں پہ ان لوگوں کی بات بتا رہا ہے جنہوں نے اللہ سے عہد باندھا، لیکن کیا کیا، انہوں نے اپنے ان عہدوں کو توڑ ڈالا، جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، یعنی جو قطع رحمی کرتے ہیں۔ اور کہا جاتا، روایتوں میں ہے کہ جو قطع رحمی کرے گا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کو کتنا زیادہ سخت ناپسندیدہ ہے کہ جو رشتوں کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، ان رشتوں میں جو ہے وہ درار ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے بہت ناراض ہوتا ہے۔ تو جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، زمین میں فساد کیا تھا، ہم پڑھ چکے ہیں کہ زمین میں فساد جو ہے عزت، جان، مال، آبرو کی حفاظت نہ کرنا، وہ فساد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر رشتہ داریوں کو ختم کرنا۔ بعض لوگ رشتہ دار میں بھی ایسے ہوتے ہیں کہ بات کو لے جا کے ادھر سے ادھر خاندانوں کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، حسد کی وجہ سے، جلیسی کی وجہ سے بہن بھائیوں میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، رشتوں میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح وہ بھی فساد کا باعث ہوتے ہیں۔ یہاں پہ یہی بات ہے، وہ لعنت کے مستحق ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جانا، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی وہ جنت سے محروم ہو جائیں گے، ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے پروردگار۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپت ابتلا رزق دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ اللہ تم جو دیکھ رہے ہو، تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہی نہیں، غریب ہیں، مہاجرین ہیں، انصار ہیں، لیکن یہ اللہ کی دین ہے، وہ جس کو چاہتا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور اللہ کی تقسیم میں انسان کو کبھی بھی جو ہے اللہ کے سے کمپلین نہیں کرنا چاہیے کہ تو نے اس کو اتنا دے دیا، اس کو اتنا دے دیا۔ اور ہم نے کہا نا کہ ہم نے پڑھا نا کہ ناگواریوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے لیے بہت بہتری رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نہیں دیا تو بھی اس میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے کوئی مقصد ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا تو بھی اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بہتری ہوگی۔ تو انسان کو جو ہے پازیٹیو ہو کے ہمیشہ ہر بات کو سوچنا چاہیے۔ اور پھر جو لوگ اس دنیا ہی کی زندگی میں اگر جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ نواز دیا، اور زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں جو خوشحال ہوتے ہیں، جو دنیا کی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ بات بتا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی اللہ کے نزدیک جو ہے وہ متاع قلیل کے سوا کچھ نہیں. لیکن تم یہ سمجھ رہے ہو کہ دنیا کی زندگی میں مست رہ کے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ دنیا میں جو تم اس دنیا میں غلط کرو گے، دنیا آخر میں جا کے فدیہ دے دو گے، تو اللہ نے یہ بتایا کہ فدیے میں بھی تمہارے کوئی کام نہیں آئے گی. وہاں تو اعمال کا سودا ہوگا، اعمال جو ہے وہ ایکسچینج ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت ہے انما اکرمکم عندکم اتقاکم، یعنی تم اللہ کے نزدیک تم میں بہترین وہ ہے جو نیکوکار ہے. جو نیکوکار کون ہے؟ جو اللہ کے بتائے ہوئے جو راستے پر چلنے والے ہیں. یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری. پھر اگین دوبارہ وہی بات، کہو اللہ جس سے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. اور رجوع کے مواقع کتنے زیادہ ہوتے ہیں جب انسان رجوع اللہ کی طرف کرنا چاہے، لیکن جس کو نہیں توفیق ملتی وہ نہیں رجوع کرتا. ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا ہے، ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے. خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کتنی خوبصورت بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے، ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنوں کو، انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ورشپ کے لیے پیدا کیا ہے. اور ہم یہ دیکھیں کہ ہماری پیاس جو ہے، جب ہمیں پیاس لگتی ہے تو وہ پانی پینے سے کم ہوتی ہے نا، کھانا کھانے سے تو کم نہیں ہوگی ہماری پیاس. تو جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہی چیز جو ہے اس کو جو ہے وہ کم کر سکتی ہے. تو اسی طرح سے ہماری جو دل کی جو تنگی ہے، دل کی جو افسردگی ہے، دل کا جو اطمینان ہے، وہ ہمیں کس چیز سے ملے گا؟ وہ اس مالک کی یاد میں ملے گا جس نے ہمیں جو ہے وہ پیدا کیا. لیکن اب کیا کرتے ہیں لوگ جو ہے اطمینان جو ہے اب کیا انکریج کرتے ہیں کہ جب کبھی کسی انسان کو ڈپریشن ہو جائے، انزائٹی ہو جائے، ارے وہ ڈرامہ دیکھ لو، بڑا زبردست، اس سے بہت اس میں مزاحیہ ہے، اس کو ہنسو اور انجوائے کرو، اور 2-4 گھنٹے جو ہے پورے اسی کے اندر گزار دو. کوئی نہیں رغبت دلاتا ہے تو اللہ کی یاد کی طرف رغبت دلاتا ہے کہ جاؤ اللہ کا ذکر کرو. واقعی اللہ کی یاد سے اگر انسان اس کیفیت سے گزرے تو واقعی اللہ کی یاد سے جتنا سکون ہے ان چیزوں میں، وقتی طور پہ آپ کہہ لیں کہ آپ کو وقتی طور پہ سکون آ جائے گا کہ 2 گھنٹے آپ نے کوئی ایسا چیز دیکھ لی، آپ نے کہا چلو ونڈو شاپنگ کر لیں، انزائٹی ہو رہی ہے، شاپنگ کے لیے نکل جائیں، پورا دن جو ہے وہاں نکال کر آ گئے، نمازیں بھی چھوٹ گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو جی. اور یا کہ بہت زیادہ سیویئر انزائٹی ہو گئی تو دوائیاں بھی کھا لی بندے نے. لیکن دوائیوں سے منع نہیں کیا گیا کہ دوائیاں نہیں استعمال کریں. لیکن کیا ہے کہ پھر کیا کرتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اللہ سے کیوں مانگوں، بس دوائیوں پہ ڈیپینڈنٹ ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ بس یہ مجھے صحیح کر دیں گی. اور کہا جاتا ہے کہ یو ایس کے اندر جو ہے تقریباً $14.6 بلین جو ہیں وہ صرف اینٹی سائیکوٹک جو ہے دوائیاں جو اس کے پہ یوز ہوتی ہیں، جو ہماری جو سائیکولوجیکل پرابلمس کی جو دوائیاں ہیں، وہ صرف اتنے پیسے جو ہے، اتنے $بلینز جو ہے اس پہ خرچ ہوتے ہیں. اور دیکھا جائے تو یو ایس جو ہے وہ دنیا کی آبادی کا 5% ہے، اور اس کا جو ہے 66% جو ہے وہ صرف جو ہے ان دوائیوں پر خرچ ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کتنے لوگ جو ہے اب زیادہ سے زیادہ اس فیلڈ کی طرف آ رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں. سائیکولوجیکل جو اتنے ڈیزیزز بڑھتی جا رہی ہیں اسپیشلی ان ملکوں میں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ نوازا ہوا ہے، لیکن آپ دیکھیں سائیکولوجیکل ڈیزیز جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اتنا کچھ ہو کے بھی محروم ہے اس اطمینان سے جو دلوں میں جو سکون اور اطمینان ہونا چاہیے. حالانکہ اللہ نے فیملیز بھی دی ہوئی ہے، سب کچھ دیا ہوا ہے، لیکن کیا ہے آپس میں لڑائی جھگڑے، جو ہے فیملی وائلنس، فزیکل وائلنس کیا ہے خاندانوں کے اندر. اسی لیے کہ ظاہر ہے وہ اصل میں دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے نا. جب انسان دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، اسی کے مطابق اپنا دیکھ رہا ہوتا ہے، تو پھر یہ چیزیں بھی انسان کے اندر در آتی ہیں. بچے بھی جو ہے ماں کا کہنا مانیں گے کہ بھائی ہمیں جو ہے تو اتنے پیسے دینا تو ہم یہ کام کریں گے. اتنے مطلب بچے بھی ماں باپ سے یہ تقاضا کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں جو ہے اتنا وہ چاہیے، ہمیں اس طرح سے. تو یہ مطلب کیا سیکھ رہے ہیں؟ یہ ماں باپ کا کام کیا ہے اور بچوں کا کام کیا ہے؟ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے آگے بڑھ کر والنٹریلی ہر کام جو ہے ماں باپ کے لیے، بچوں نے ماں کے لیے، ماں باپ نے بچوں کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ان سے یہ تقاضا نہیں کرنا، بلکہ ہم لوگ بھی سم ٹائم ہم بھی اپنے بچوں پہ ہارش ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھو میں دن رات تمہاری اتنی محنت کر رہی ہوں. کبھی کبھی ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے. تو یہ احسان بھی ہمیں اپنے بچوں پہ نہیں، یہ بہت غلط بات ہے کہ ہم یہ احسان، جب میں نے پڑھا تو مجھے بڑا اپنے اوپر ہوا کہ بول جاتے ہیں کبھی کبھی کہ دیکھو میں اتنا تھک کے آئی ہوں، میں اتنی محنت کر رہی ہوں، تم لوگ جو ایک کام کے نہیں ہو، یہ نہیں ہو، بول جاتے ہیں ہم لوگ بچوں کو اپنے. لیکن یہ احسان ہمیں اپنے بچوں پر بھی نہیں جتانا چاہیے.
کیونکہ یہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، یہ بلیسنگ دی ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اور اسی طرح بچوں کو بھی یہ سکھانا چاہیے کہ وہ بھی اس طرح کی باتیں جو ان کو ہمیں جو یہ دے دیں، الاؤنس دے دیں، ہاں یہ الاؤنس دے دیں، ہم یہ کام کر لیں گے تو ہمیں اس کا الاؤنس دے دیں، تو اس طرح کی باتیں بچوں کو بھی زیبا نہیں دیتی ان کے منہ سے بھی. تو یہ باتیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں اتنی زیادہ گھروں میں ہو گئی ہیں کہ بے اطمینانی، پیسہ ہی سب چیز گھر کے اندر ہو گیا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے بے اطمینانی کا باعث بنتی جا رہی ہیں ہمارے گھروں کے اندر. اور پھر اسی سے ڈپریشن اور اسی سے یہ چیزیں جو ہیں وہ جو ہے وہ در آئی ہیں. اور ہم یہ دیکھیں گے اب یو ایس کے اندر، میں نے آپ کو بتایا جو میں نے سنا، تو ظاہر ہے میں نے خود تو نہیں پڑھا لیکن میں نے سنا، تو میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ چیزیں کتنی زیادہ جو ہے ڈومیننٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں. پھر اس کا لوگوں نے حل یہی نکال لیا کہ بس یہ پلس منہ میں ڈال لو، یا جو ہے یہ ٹی وی دیکھ لو، جو شاپنگ کر لو، ڈھیر کے ڈھیر گھر میں ڈھیر لگا دو. یہ چیزیں جو اس کا حل نہیں ہے. وقتی طور پہ تو آپ ہو سکتا ہے 2-3 گھنٹے کے لیے آپ کو سکون آ جائے، کیونکہ یہ چیزیں ہمارے دماغ کو معاف کر دیتی ہیں. ٹی وی دیکھ لیں، ہمارا دماغ جو معاف ہو جائے گا. تو یہ چیزیں وقتی طور پہ، لیکن جب ہمارا دماغ دوبارہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو وہ تمہارا وہی تمام خیالات، وہی تمام چیزیں جن کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، وہ تمام چیزیں ہمیں فکریں جو ہے پھر آ گھیر لیتی ہیں. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام چیزوں میں انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ذکر کرے، اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ یاد کرے. بندہ کیا کرتا ہے، وہ ان چیزوں میں سکون محسوس، کیونکہ دیکھیں آپ، انسان اللہ کی طرف نہیں جھکے گا، 2 نفل نماز نہیں پڑھے گا، اللہ سے دعا نہیں مانگے گا، اور اپنی پریشانی میں ہی پھرتا رہے گا. تو یہ اس کا حل یہ نہیں ہے. اس کا حل یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ جس نے پیدا کیا ہے، خالق نے، وہی اطمینان دیکھتا ہے. اور ہم سب اپنی زندگی میں اس کو محسوس کرتے ہیں کہ جب کبھی ہم کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں پھنستے ہیں، کوئی ایسے خیالات ہمارے دماغ میں منڈلا رہے ہوتے ہیں، کوئی مصیبت یا بیماری آ جاتی ہے، تو اس وقت جو ہے ہم سب سے زیادہ جو اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور وہی ہماری پریشانیوں کو دور کرتا ہے، وہی ہم سے جو ہمیں ریلیف پہنچاتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی اس بات کی طرف کہ اللہ ہی کی طرف جو ہے ہمیں رجوع کرنا چاہیے. تو خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے. پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے، وہ خوش نصیب ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ اچھا انجام ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، یہ یہاں پہ توبہ کا ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. توبہ جو ہے وہ بہت زیادہ بلیسنگ کو کہا جاتا ہے، یعنی ایسی بلیسنگ انسان کو مل جائے جو اس کے لیے کنٹینٹمنٹ ثابت ہو، یعنی وہ اپنی زندگی میں جو وہ مطمئن ہو جائے، چاہے تھوڑا بھی ہو، تو وہ اپنی زندگی کے اندر جو مطمئن ہو کے زندگی گزار رہا ہو، اس کو زندگی میں جو وہ آنر مل جائے، اس کو ہمیشہ رہنے والی نعمتیں مل جائیں. ایسی بس جو بیسک ضروریات بھی ہو، اس میں وہ انسان جو ہے اپنے آپ کو جو وہ مطمئن جو ہے وہ ثابت کرے، کیونکہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے کہ ان کے لیے جو وہ ظاہر ہے، صحابہ کرام کے لیے سب کچھ تو نہیں تھا دنیا میں میسر، لیکن دل کا کنٹینٹمنٹ کس لحاظ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ان کو دیا تھا اس سے جو تھے وہ بڑے کنٹینٹ تھے. پر اسی طرح جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے یہ اسی توبہ کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے کہا یہ توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے. ایک توبہ جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے. لیکن توبہ آفٹر توبہ اینڈ آفٹر توبہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور وہ پھر مجھ پر ایمان لائے. بڑی بات ہے اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے نہ ہی مجھے دیکھا، لیکن انہوں نے مجھے مانا، اور نہ صرف مانا، وہ مجھ کو بلیو کیا. تو ان کے لیے کتنی زیادہ بلیسنگز ہیں. اور پھر توبہ جو ہے وہ جو ہے اس درخت کا نام بھی ہے جو جنت کے اندر ہے، وہ بہت ہی ہیوج درخت ہے، اور کہا جاتا ہے کہ صرف اس کے سائے میں ہی بندہ اگر 100 سال چلتا رہے تو وہ ختم نہیں ہوگا. تو اس سے جنت کی جو ہے وہ واسطنس کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جنت کتنی زیادہ وسیع اور کتنی زیادہ بڑی ہوگی، کہ اس کی ایک جنت کی جو بڑائی ہے وہ کتنی بڑی ہے. یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے. ظاہر میں نے پڑھا، مجھے بہت اچھی لگی یہ چیزیں، اور میں نے پھر آپ سے شیئر کی. پھر اس طرح اے محمد، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں سے جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے. کتنی خوبصورت باتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کی. اللہ تعالیٰ مہربان ہے نا، ہم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے تو ہمیں یہ چیزیں بتا رہا ہے. اگر وہ مہربان نہیں ہوتا تو وہ ظاہر ہے اپنا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہمیں عذاب دینا ہوتا تو ہم پکڑنا ہوتا تو ہم فوراً انسان کی حرکت پر پکڑ لیتے، لیکن وہ ہمیں ٹائم دے رہا ہے، ہمیں وقت دے رہا ہے کہ ہم جو ہے سدھر جائیں. ان سب کو وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہی میرا ملجا و ماوا ہے. اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چڑھنے لگتے، یا زمین شک ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے. اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں ہے، بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں، یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ چاہے کر سکتا ہے.
لیکن اللہ کی مشیت یہ نہیں ہے کہ نشانی آئے تو اللہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا، یہاں یہ بتانا ہے. ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ کچھ بھی ہو جاتا، اگر قرآن سے کچھ بھی ہونے لگتا تب بھی یہ ایمان نہیں لاتے. یہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا حال بہتر جانتا ہے. پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طرف کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا. یہاں پھر مسلمانوں کو یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کوئی نشانی نہیں آئے گی، تو بس اب یہ اس بات کو جان لیں کہ انہیں اسی طرح ایمان لانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو باتیں بتا رہے ہیں، قرآن جو اتر رہا ہے، وہ اسی پر ایمان لائیں. جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار رکھا ہے، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی رہتی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو. یعنی کوئی نہ کوئی آفت سے مراد ہے، کبھی کوئی قحط آ گیا، کوئی مصیبت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ ان کو یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے پاس کچھ نہ کچھ بھیجتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لاتے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو. یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخر کار ان کو پکڑ لیا. ڈھیل دینے کا مقصد کیا تھا؟ کہ وہ اپنے کرتوتوں میں بڑھتے چلے جائیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو اس نبی کو نہیں مان رہے، ہم تو اس کو پرسیکیوشن کر رہے ہیں، ہم تو صحابہ کرام کو پرسیکیوشن کر رہے ہیں، تو ہمیں تو کچھ ہو نہیں رہا. تو اس طرح کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا چلا جاتا، پھر ایک دم اللہ تعالیٰ پھر پکڑتا ہے انسان کو. پھر کیا، وہ جو ایک ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں یہ جسارتیں کی جا رہی ہیں کہ لوگوں نے اس کی کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں. اے نبی، ان سے کہو اگر واقعی وہ اللہ کے اپنے بنائے ہوئے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام لو کہ وہ کون ہیں. کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا، یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا، ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں. مکاریوں سے کیا مراد ہے؟ کہ یہ جن چیزوں کو یہ مانتے ہیں، انہوں نے آ کر نہیں کہا کہ ہماری پوجا کرو، نہ دیوتاؤں نے آ کے کہا ہے، نہ سورج نے آ کے کہا ہے، بلکہ یہ تو ان کے وہ لوگ ہیں جو وہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، درگاہ کے والی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے وہ انہوں نے پیسہ کمانے کا ذریعہ جو ہے بنایا ہوا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. تو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ان کی مکاریاں جو لوگوں کو انہوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے. تو بتا دی گئی ہیں اور راہ راست سے روک دیے گئے ہیں. پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے، اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں. ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے. کوئی ایسا نہیں جو انہیں اللہ سے بچانے والا ہو. خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں، اس کا سایہ لازوال. یہ انجام ہے متقی لوگوں کا. اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ، اے نبی، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے. تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں. لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے. اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا. اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کے مقابلے میں نہ تو تمہارا کوئی مددگار ہے، نہ کوئی حامی، نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا. یعنی اللہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کر رہے ہیں. تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا. ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے. اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے ہر چیز کو، اور اس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے. الکتاب اسی کے پاس ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور تمام جو پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس بات کی نفی کر رہا ہے کہ وہ انسان وہ کیا کہتے ہیں کوئی اور مافوق الفطری چیز تھے، بلکہ وہ انسانی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، ٹھیک ہے نا. اور ان کی کوئی طاقت نہیں تھی کیونکہ وہ انسان تھے کہ اپنی مرضی سے کوئی نشانی لے کر آتے. اور اسی لیے اللہ بتا رہا ہے کہ ہر دور کی ایک کتاب ہے. یعنی ہر دور کی کتاب سے بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نا ہر دور کا ایک رہنما ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ڈگری لکھی ہے، ایک کتاب ہے. یا ان کتابوں سے مقصد وہ کتابیں بھی ہیں جو انبیاؤں کے پاس آئی، جو صحیفے انبیاؤں کے پاس آئے، یا اس سے مراد جو ہے جو ان کی ڈگری، یعنی ان کے لیے جو مقرر تھا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے تحت ان قوموں کے لیے لکھا ہوا تھا. یہ اس سے مراد یہ بھی ہے. اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا، اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے. الکتاب اسی کے پاس ہے. یعنی اب جو ڈگری اللہ نے لکھی ہوئی ہے، اللہ چاہے تو اس میں سے کچھ بھی چاہے بٹھا دے اور کچھ بھی چاہے لے آئے. پچھلی کتابوں میں سے جو کچھ بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس میں سے کتنا کچھ جو ہے وہ اس میں تنسیخ کر دی گئی، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے بتا دی گئی یہ چیز غلط تھی، کیونکہ انہوں نے اس میں خود تحریفات کر دی. اصل چیز تو رہنے ہی نہیں دی نا اس کے اندر، سوائے اس میں جو توحید کی بھی بہت ساری چیزیں تھیں انہوں نے وہ بھی نکال دی. تو یہاں پہ یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
اور ام الکتاب اصل میں اسی کے پاس ہے، جو بیسک صحیح کتاب جو ہے یعنی کہ جو لوح محفوظ میں وہ اسی کے پاس ہے، اس میں ہی سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا میں جو ہے معاملات کرتا ہے۔ اور اسی سے ریلیٹڈ جو حضرت عمر کی بھی دعا تھی کہ انہوں نے کہا، انہوں نے اور دوسرے صحابہ کرام یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، اگر تو نے ہمیں شقی آدمیوں کی لسٹ میں لکھا ہے، یعنی ریچڈ پرسن، یعنی بہت ہی خراب آدمیوں کی لسٹ میں لکھا ہے، تو اس کو ہم سے یعنی ہماری اس کتاب سے اس کو ریموو کر دے، اور ہمیں اپنے رائٹیس بندوں میں لکھ لے۔ اگر تو نے ہم کو صالحین میں لکھا ہے تو اس کو اس میں جو ہے لکھا رہنے دینا، بے شک آپ ہی مٹا دینے والے ہیں اور آپ ہی ثابت کرنے والے ہیں، آپ ہی کے پاس جو وہ ام الکتاب ہے۔ یعنی دعا کرنے سے جو ہے چیزیں اللہ، کیونکہ اللہ کا اختیار ہے کہ چیزوں کو وہ ڈال بھی دے اور چیزوں کو وہ مٹا بھی دے، اللہ کے اختیار سے چیزیں، ڈگری کو اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، کوئی انسان کسی انسان کے لیے نہیں ہے کہ تقدیر کو ہم کہتے ہیں نا، دعا جو ہے تقدیر کو ٹال سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی ام الکتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ دعا مانگے گا اور اس کی دعا اس طرح قبول کی جائے گی، اس کی یہ چیز جو ہے مٹا دی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں کتنے کافر تھے، کتنے قریش تھے، وہ بعد میں ایمان لے کر آئے، کتنے بڑے بڑے گناہ انہوں نے کیے تھے، اپنے بچوں کو زندہ دفن کر دیا تھا، اپنی بیٹیوں کو، کیا اتنے بڑے بڑے گناہ نہیں تھے ان کے؟ لیکن جب وہ ایمان لائے تو ان کی کتاب سے گناہ وائپڈ آف کر دیے گئے۔ تو اسی طرح جب انسان کے گناہ ہوتے ہیں، جب وہ اپنی غلط حرکتوں سے، غلط عادتوں سے واپس نیکی کی طرف آ جاتا ہے، ریورٹ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کی جو اس کو بالکل ایسا خالی کر دیتا ہے کہ جیسے اسے کبھی گناہ کیے نہیں۔ یہ ہے اصل میں کتاب، کہ جب انسان جو اپنے آپ کو چینج کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے اعمال نامے کے اندر سے وہ چیزیں نکال دیتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو جو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایلیمنیٹ ریپلیس بائی ادر تھنگ، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کوئی اچھے کام لے آتا ہے، کوئی اچھی چیز لے آتا ہے۔ ایک ایبروگیٹ کیا اللہ تعالیٰ نے، ایک چیز نکالی، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ دوسری چیز لے آیا۔ تو اور اسی طرح جو ہے جو بھی اللہ نے ڈگری لکھی ہوئی ہوتی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے لیے تقدیر لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس جو چاہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق لکھ سکتا ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ اگر بندہ ایمان لا کر جو اچھا عمل کرتا ہے، وہ بھی اس کے خراب چیزوں کو ریموو کر کے، اور پھر اس کے علاوہ بھی اگر کوئی انسان نے غلط عمل کیا ہوتا ہے کہ اس کے بدلے اچھا عمل کر لے، تو اس برائی کو ہٹا کے جو اچھا عمل اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی انسان کے حق میں جو ہے وہ مہربانی ہے، کتنا زیادہ جو اللہ تعالیٰ مہربان ہے اپنے بندے کے اوپر، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ایک منٹ۔ اور اے نبی، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں، اس کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں، بہرحال تمہارا کام سے پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمیں کسی پر بھی یہ نہیں ہے کہ ہم ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں کہ نہیں یہ تم بات مان کیوں نہیں رکھ رہے۔ بعض لوگ آج بھی ہیں جو لوگوں پر زبردستی کرتے ہیں کہ تم جو کافر ہو، تم جو ہو مشرک ہو، لوگوں کے اوپر لیبل لگا دینا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کے منافقوں کو بھی منافق نہیں کہا، کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ منافق تھا۔ حضرت کسی بات پر، اس کے غصاکی پر حضرت عمر نے کیا کہا تھا اس کو کہ نبی میں اس کی گردن مار دوں۔ آپ نے کہا اے عمر ایسا نہ کرنا، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ہی لوگوں کو قتل کروا رہا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ اس کی ہر بات کھلی تھی، اللہ تعالیٰ کتابوں میں جو ہے منافقین کے بارے میں آیتیں نازل کر رہا تھا، جب حالانکہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے، یہ بھی اللہ نے قرآن میں فرما دیا، اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر پر معاملہ فرماتے تھے کہ وہ نماز پڑھتا تھا، وہ جو تھا وہ مسجدوں میں نماز کے لیے آتا تھا اور زکوٰۃ بھی دیتا تھا۔ تو وہ جو حالانکہ حرکت ہے اس کی ٹوٹلی اگینسٹ تھی۔ تو آج ہمارے اندر بھی ایسے فرقے پیدا ہو گئے ہیں جو زبردستی لوگوں کو جو ہے کافر مشرک، اگر وہ ان کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی آپ ذمہ دار نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ دار نہیں بنایا کسی بھی چیز کا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنا کام کریں، ہمارا کام بات پہنچا دینا ہے، اور جب تک ہم کسی کو بات نہیں پہنچائیں گے ہم اس پہ لیبل لگا بھی نہیں سکتے۔ یہ میرے کل اپنے بچوں سے پشور سے بھی اس بات پہ بحث ہو رہی تھی، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم جو ہے کسی کی، جب تک کہ ہم اس تک بات نہ پہنچا دیں۔ اب دنیا کے، میں نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ میرے ہسبینڈ یہ کہنے کہ نہیں کتابیں تو موجود ہیں، میں نے کہا ہمارے پاس بھی تو قرآن موجود ہے، کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں، اس کو سمجھنے والے ہیں، دوسروں کو ہم بغیر سمجھائے بغیر بتائے ہم کیسے کہہ دیں کہ یہ جو ہے مشرک ہو گیا۔ ہم جب تک ہم حجت جب تک تمام نہیں کریں گے نا، اور جب تک اپنے منہ سے نہیں کہہ دے گا نہیں۔ میری ایک دوست تھی شیعہ، یونیورسٹی میں تھی، میں اس کو سمجھاتی تھی، ایک دن اسے تنگ آ کے مجھے کہتے میرا آج کے بعد تو مجھے تم کچھ نہیں بولو گی۔ مطلب میرا کام تھا، میں نے پھر اس نے جب وہ ثابت اپنے منہ سے کہہ دیا تو بس اب میری حجت ختم ہو گئی کہ بس میں نے پھر اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی اس طرح کی بات نہیں کی۔ میرا کام تھا سمجھانا، میرا کام تھا اپنی بات پہنچانا۔
جب اس نے خود اپنے منہ سے، جب انسان اپنے منہ سے کہہ دے کہ نہیں ہمیں سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اس نے اپنے اوپر پھر خود یہ چیز جو ہے وہ لیبل لگا لیا کہ ہاں میں یہی کر رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں وہ میں صحیح کر رہا ہوں. اور مشرکین یہی کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہم شرک کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے دین کو شرک پہ ہی استوار کیا ہوا تھا. وہ کہتے تھے ہمارا دین ہے ہی شرک، وہ بولتے تھے. لیکن آج کا جو مسلمان ہے وہ یہ، آپ اس سے بولیں گے، وہ اس سے پوچھیں، وہ کہے گا میں شرک تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو نہیں کر رہا. وہ مانے گا ہی نہیں. جب تک کہ وہ اپنے منہ سے اس کا اقرار نہیں کرے گا، ہم اس کے اوپر لیبل نہیں لگا سکتے. ہاں وہ ہم ضرور یہ کہیں گے وہ کفر کر رہا ہے، وہ شرک کر رہا ہے، ہم اس کی غلطی پہ اسے ٹوکیں گے، ہم اسے کہیں گے وہ کفر کر رہا ہے، ہم کہیں گے وہ شرک کر رہا ہے. لیکن یہ لیبل لگانا، اس پہ فتویٰ لگانا، یا ایک عام انسان کی ذمہ داری نہیں ہے. ایون کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تھے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بہرحال تمہارا کام صرف پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے. تو کچھ چیزیں ہمیں اللہ پہ چھوڑ دینی چاہیے، جو اللہ کی ذمہ داری ہے ہمیں اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین میں چلے آ رہے ہیں، اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں. یعنی اب کیا ہے، مسلمان بڑھتے جا رہے تھے. بتانے کا مقصد یہ ہے. تو اب جو ہے کافروں کے لیے جگہ کم رہ جائے گی. اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پہ نظر ثانی کرنے والا نہیں، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور عنقریب یہ منکرین حق دیکھ لیں کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے. یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہو. کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے. یعنی سورہ یاسین میں ہم نے کیا اللہ تعالیٰ نے کہا نا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ کی گواہی دی کہ بے شک آپ جو ہے بھیجے ہوئے میں سے ہیں. وہ مانے یا نہ مانے، یہ اللہ کی گواہی جو ہے وہ آپ کے لیے کافی ہے. اور ہر اس شخص کی جو ایمان لا رہا ہے اللہ پر، اللہ کے نبی پر، اس کی بھی گواہی جو ہے وہ نکلی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں. ہم سب کی شہادتیں ہیں، انسانوں کی بھی اور اللہ کی شہادتیں، فرشتوں کی، اور دنیا میں زمین میں جو بھی مخلوقات ہیں ان سب کی شہادت دے دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. الحمدللہ یہ بہت خوبصورت اور فل تنبیہات سے بھری ہوئی جو ہے یہ سورت تھی، بلکہ ساری صورتیں تھیں. اور اللہ تعالیٰ کا اس میں آپ دیکھیں کہ ایک بہت زوردار اللہ تعالیٰ نے غضب کے ساتھ بھی، رحمت کے ساتھ بھی، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس میں رعد ہے نا، اس کا نام کڑک بجلی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنائے. جو کچھ پڑھا ہے اس پہ عمل کریں، کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے، باتیں بہت ہیں، ہم پڑھتے ہی کرتے ہی چلے آ رہے ہیں باتیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنائے. ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ